अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और तमाम सामीन, रेडियो सुनने वाले दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। और मैं अरशद कुरैशी प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ जिसके अनाउंसमेंट किया था, और आज हम रेडियो के हवाले से बात करेंगे। रेडियो के हवाले से जो हमने अनाउंसमेंट की थी डीएक्सिंग के हवाले से, उस हवाले से बात करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ जो डीएक्सिंग, जो रेडियो के हवाले से हमने डीएक्सिंग की बात की थी कि डीएक्सिंग क्या है और डीएक्सिंग किसे कहते हैं, डीएक्सिंग कैसे की जाती है, इस हवाले से आज तफसील से हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ इसके लिए हमारे मेलसी से आबिद हुसैन साजिद साहब होंगे, जबकि झंग शहर से जो है वो मोहम्मद अकील बशीर साहब होंगे। रेडियो सुनने वालों के लिए बड़ा जाना पहचाना एक नाम है, तो हम इनसे रब्ता करते हैं, और हमारे अगर मेहमान हमारे दरमियान होते हैं तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो हमारे साथ अकील बशीर साहब और हमारे साथ हैं आबिद हुसैन साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम अकील अहमद, मोहम्मद अकील बशीर भाई और आबिद हुसैन साजिद साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम अरशद भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। जी शुक्र है अल्लाह का, आपकी दुआ है। बस इस वक्त हमारे यहाँ आंधी आई थी थोड़ी देर पहले मगरिब की नमाज के दौरान। अरे, तो उसकी वजह से फिर लाइट चली गई है। बस इस वक्त जो है वो बैठे हैं बगैर लाइट के, बिजली के। अच्छा जी जी, इसीलिए बार बार जो है वो रुमाल का इस्तेमाल होगा, तो आप महसूस ना कीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और मुझे लोगों के कमेंट्स भी देखने होंगे, तो मैं थोड़ा, मेरी तवज्जो कैमरे से कंप्यूटर की तरफ भी जाएगी, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। जी जी सराबा साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल, आपकी दुआ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी तरफ मौसम ठीक है सर? मौसम बड़ा सख्त है। हमारे तो सर लाइट गई हुई है, वैसे भी आज बहुत शदीद गर्मी थी। अच्छा जी, तो जी उन सब दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ फेसबुक लाइव पर इस वक्त मौजूद हैं। और जैसा कि अकील बशीर साहब ने बताया, वहाँ उनके वहाँ आंधी आई कुछ, तो उसकी वजह से लाइट चली गई। थोड़ा सा हम लोग डिले हुए, जिसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। हमारा आज का मौजू है रेडियो के हवाले से डीएक्सिंग क्या होती है, कि डीएक्स किसे कहते हैं, डीएक्सिंग किस तरह की जाती है। और दो एक्सपर्ट हमारे साथ जो दुनिया में बड़े माने जाते हैं डीएक्सिंग में भी और लिसनिंग, बड़ा नाम है। आबिद हुसैन साजिद साहब जो मेलसी से ताल्लुक़ रखते हैं, और मोहम्मद अकील बशीर साहब जो झंग से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं, और आगाज़ मैं अपने इस सवाल से करूँगा, दोनों के लिए जो जवाब देना चाहे, कि बहुत ज़माने से सुनते हैं रेडियो सुनने वाले, तो रेडियो सुनने वालों में एक डीएक्सर भी होते हैं। तो आप में से जो भी बताना चाहे कि लिसनिंग की कितनी इकसाम होती है, मतलब कितनी किस्म की लिसनिंग होती है, और फिर उसमें हम आगे चल के बात करेंगे कि डीएक्सिंग का क्या होता है। तो आप ये बताएं कि लिसनिंग कितने किस्म की होती है। क्या हम तो समझते हैं कि सिर्फ रेडियो सुनने वाले को लिसनिंग कहते हैं, सामे कहते हैं, तो जरा बताइए तो कि कितनी इकसाम होती है रेडियो लिसनिंग की। अरशद भाई, ऐसे है कि नंबर एक पे तो हम मीडियम वेव लिसनिंग, शॉर्ट वेव लिसनिंग, आजकल जो ज़्यादातर हो रही है एफएम लिसनिंग, उसके बाद एक लॉन्ग वेव लिसनिंग भी मौजूद है। अब आते हैं हम शॉर्ट वेव लिसनिंग में। शॉर्ट वेव लिसनिंग में इसके तीन हिस्से हैं। शॉर्ट वेव लिसनिंग में एक तो सिर्फ ओनली रेडियो सुनना, उससे मालूमात लेना। शॉर्ट वेव नशियात, जो इदारे शॉर्ट वेव पर अपनी नशियात पेश करते हैं, उनसे सिर्फ मालूमात के लिए सुनना। दूसरे नंबर पर होता है डीएक्सिंग, और तीसरे नंबर पर है मॉनिटरिंग। यानी कि शॉर्ट लिसनिंग में चार शोबे हैं, चार में से फिर शॉर्ट वेव में तीन
कैटेगरीज आ जाती हैं, एक लिसनिंग, शॉर्ट वेव लिसनिंग, डीएक्सिंग और तीसरे नंबर पर मॉनिटरिंग। डीएक्सिंग, आपने आज डीएक्सिंग के बारे में बात करने के लिए कहा है। डी फॉर डिस्टेंस, एक्स फॉर नामालूम फासले के रेडियो स्टेशन सुनना, ये डीएक्सिंग कहलाती है। इसके बाद नामालूम फासले के रेडियो को सुनना जो है वो डीएक्सिंग कहलाती है। अच्छा, यानी कि दूर दराज के रेडियो स्टेशनों को सुनना, ये डीएक्सिंग कहलाती है। और एक आमतौर पे जो आपको मैंने पहले नंबर पे बताया कि एक लिसनिंग, शॉर्ट वेव लिसनिंग, वो तो शॉर्ट वेव कोई भी यानी कि रेडियो स्टेशन सुन सकता है, लेकिन जो डीएक्सिंग का मतलब ये है कि दूर के फासले के रेडियो स्टेशन सुनना जो अननोन हो। इसमें जी सर, जी अखिल भाई आप कोई सवाल करना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे? जी, मैं वो आप ही की बात कर रहा था कि आपने फरमाया ना कि जो लॉन्ग डिस्टेंस पे हम सुनते हैं तो यानी कि जो अननोन फ्रीक्वेंसीज हमें मिलती हैं, हम उन्हें कैप्चर करते हैं, उनके बारे में देखते हैं कि किस मुल्क की है, फिर उनके बारे में फिर उनसे हम रुजू करते हैं। हाँ जी, असल में होता ये है डीएक्सिंग में कि जो ट्रांसमीटर लगे होते हैं, कोई 50 वाट्स का लगा होता है, कोई 100 वाट्स का है, कोई 250 वाट्स का है, कोई 500 किलो वाट्स का है, जो जितना यानी कि पावर का होगा वो उसकी नशियात हमें जल्दी कैच कर लेंगे। और जैसे अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि न्यूजीलैंड उसका सिर्फ 100 किलो वाट का एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, जिसकी नशियात हम यहाँ बमुश्किल कैच करते हैं। लेकिन अगर आप उसको कैच कर लेते हैं तो ये आपकी डीएक्सिंग में आएगा। अच्छा, क्योंकि 100 किलो वाट का ट्रांसमीटर है और फासला देख लें, कम से कम 13,000 किलोमीटर का फासला है अंदाजन। राइट। तो अच्छा, अब एक मिनट अखिल भाई, एक मिनट, अभी मैं ये तीनों यानी कि अब ये डीएक्सिंग के बारे में तो, लेकिन थोड़ा सा मैं एक और जो इसका एक शोबा रह गया है मॉनिटरिंग, इसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन अपने यानी कि फ्रीक्वेंसीज की चेकिंग के लिए अपने मॉनिटर मुख्तलिफ इलाकों में मॉनिटर मुकर्रर करते हैं, और उसमें बाज़ दफ़ा उनको फ्री काम करना पड़ता है, लेकिन गुज़श्ता कुछ साल पहले वही रेडियो स्टेशन बाकायदा मुआवजा देते थे। अच्छा। ये मॉनिटरिंग अलग है जी सर। मॉनिटरिंग यानी कि ये तीसरे नंबर पे मॉनिटरिंग आती है। सही जी। अकील साहब, क्या कुछ आप कहना चाह रहे थे? जी माशाल्लाह, सराबा साहब ने तो माशाल्लाह बहुत तफसील से सारे पहलुओं पे बात की है। मैं जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था वहीं से भाई थोड़ा सा मैं लूंगा, क्योंकि जो ट्रांसमिशन होती है ना अरशद भाई, उसमें अगर आप लोकल लेवल पे कोई ट्रांसमीटर, जिस तरह सर ने रेंज भी बताई है, 50 किलो वाट है, 100 है, 250 है, 500 है, इवन के यूएसए में 1000 किलो वाट के भी वो यूज हो रहे हैं। और यहाँ पर हमारे 5 किलो वाट का भी है, 10 किलो वाट से भी होते हैं जी। मैं वही मुख्तलिफ, वो तो जिस तरह हमारे जी सर, जिस तरह हमारे ये लोकल हैं, जिस तरह फैसलाबाद रेडियो स्टेशन है, मुल्तान है, लाहौर है, ये जरा कम यानी कि किलोवाट की हमल होते हैं। तो ये जो नशियात ट्रांसमिट करते हैं, जो इनकी फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ये मीडियम वेव में आती हैं, जिनको हम अपने एक मखसूस स्पेसिफिक एरिया के लिए हम वो, या आप कह लें कि कंट्री वाइड जो है या प्रोविंशियल वाइड हम उनको सुनते हैं। अगर आप इसी चीज को जिस तरह थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ट्रांसमीटर की रेंज बढ़ाएंगे, तो फिर वो शॉर्ट वेव में आ जाती हैं। आप उन बैंड्स को सिग्नल यानी कि शॉर्ट वेव में ला के आप उसको नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे ले जाती हैं। और इसी में जो अगर आप जिस तरह ज़माना एडवांस हुआ है, तो उन्होंने लोकल इस मीडियम वेव में एक और चीज शुरू की है, वो एफएम है। यानी कि वो सिर्फ इनर सिटी या कुछ उसकी रेंज होती है चंद किलोमीटर तक आप कह लें,
لیکن ان تینوں میں اب آپ دیکھیں جب آپ سنیں گے تو آپ کی ان کو آڈیو میں تینوں میں فرق ہوگا. اگر آپ ایف ایم سنیں گے تو ایسے لگے گا جیسے آپ کے روم میں ہی کوئی بیٹھ کے اناؤنسر آپ سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ میڈیم میں آ جائیں گے اس میں ڈسٹارشن ہوگی, تھوڑی سی نوائز میں بھی ہوگی, پروپیگیشن بھی ہوگی, یعنی شور ہوگا. لیکن اگر آپ میڈیم وے میں چلے جاتے ہیں, اور سوری شارٹ وے میں, جس کی بہترین مثال سرابت صاحب نے دی ہے نیوزی لینڈ کی, کہ 100 کلو واٹ کا ایک ٹرانسمیٹر ہے جو 13-14 ہزار کلو میٹر دور سے وہ ٹرانسمٹ کر رہا ہے, اور وہ ہم اگر یہاں لیتے ہیں تو ظاہر ہے ایف ایم اور پھر اس نشریات میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو یہ چیزیں جو آ جاتی ہیں, یہ ان ساری چیزوں کو آبزرو کرنا, ان ساری چیزوں کے بارے میں اپنے وہ ویوز دینا متعلقہ ریڈیو اسٹیشن کو, یہ سر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈی ایکسنگ کہلاتا ہے. جی سر. اچھا, ڈی ایکسنگ میں ایک چیز یہ ہے, ڈی ایکسر ہے یا لسنرز بھی جو ہوتے وہ کوئی ایک معنی رکھتی ہے, ریسپشن رپورٹ ادارے کو بھیجتے ہیں, ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کو بھیجتے ہیں, اس کے کوئی کوڈ ہوتے ہیں, تو وہ کیا سگنل کوڈ ہے, اس سے ٹیکنیکل اسٹاف کو کیا فائدہ ہوتا ہے, ڈی ایکسر کو کیا فائدہ ہوتا ہے, جو اسے کیو ایس ایل کارڈ ملتے ہیں اس کا اسے کیا فائدہ ہوتا ہے, یہ کچھ اس بارے میں بتائیں. جی سر آپ بیان کریں. عقیل صاحب آپ بتلائیں اس ریسیپشن کے حوالے سے ذرا تفصیل کے ساتھ. اچھا میں سر حاضر. اصل میں ارشد بھائی, جب کوئی ریڈیو اسٹیشن ایک فریکوینسی پر جو وہ اپنے سامعین کو بتاتا ہے کہ ہم اس فریکوینسی پر آن ایئر ہو رہے ہیں, تو اگر آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کو تو لگے گا کہ ایوری تھنگ از اوکے. لیکن جب وہی فریکوینسی ہوا کے دوش پہ سفر کرتے ہوئے آپ کے ملک میں پہنچتی ہے, پھر آپ کے ریڈیو سیٹ سے آپ کے کانوں میں جاتی ہے, تو اس یعنی کہ اسٹوڈیو کی اس آواز اور جو آپ سن رہے ہوتے ہیں اس آواز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس میں کئی چیزیں شامل ہو چکی ہوتی ہیں. مثلا اس میں ایٹماسفیئر کی جو نوائز ہے وہ شامل ہوتی ہے, جو مین میڈ بھی ہو سکتی ہے. مثلا کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا گلی میں سے اگر کوئی موٹر سائیکل گزرا ہے تو اس کا شور جو ہے وہ ریڈیو کو ڈسٹرب کرے گا, یا اگر کوئی جہاز بہت قریب سے گزرا ہے تو وہ شور بھی اس کو ڈسٹرب کرے گا. اس طرح لائٹننگ ہوتی ہے یا آسمانی بجلی جسے کہتی ہیں, یہ چیز بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے. تو ہم پھر جو ڈی ایکسنگ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مخصوص وقت میں ایک نشریات سنتے ہیں کہ جی 6 بجے سے 7 بجے تک ہم نے اس فریکوینسی پر آپ کی نشریات سنی. اس مخصوص ٹائم میں اسے ہم ایک ڈی ایکسنگ کو یعنی کہ لینگویج میں ہم کہتے ہیں سمپو کوڈ, SIN, ہاں جی SINPO. ایس جو ہے وہ اسٹینڈ فار سگنل اسٹرینتھ, یعنی کہ آپ کے علاقے میں جو سگنل آپ وصول کر رہے ہیں اس کی طاقت نہیں ہے, کتنا پاورفل آپ کو سگنل مل رہا ہے. آئی فار انٹرفیرنس, یعنی کہ جو مداخلت ہو رہی ہے یہ مداخلت ہوتی ہے دوسری فریکوینسیز کی. مثلا آپ 7220 سن رہے ہیں تو اسی فریکوینسی 7215 215 اور 225, یہ جو دو فریکوینسیز جو اس کے اوپر اور نیچے ہوں گی یہ اس فریکوینسی میں مرج ہو جاتی ہیں, یعنی کہ ڈسٹرب کرتی ہیں. اسے کہتے ہیں انٹرفیرنس آف ادر ریڈیو اسٹیشنز. اچھا آگے آ گیا جی پروپیگیشن جو ہے اس میں آپ یہ چیز لے سکتے ہیں کہ جو آپ کی فیڈ ہوتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم آپ کے سگنل, یعنی کہ ایک سگنل آ رہا ہے تو وقت کے ساتھ وہ کبھی کمزور ہو جاتا ہے, کبھی بڑا پاورفل ہو جاتا ہے, بالکل واضح ہو جاتا ہے ایون کے, یہ پروپیگیشن میں ہوتا ہے. اور نوائز این, جو این ہے وہ نوائز ہے, وہ مین میڈ بھی ہو سکتا ہے, جس سے میں نے بھی اگزامپل دی ہے موٹر سائیکل کی, ایروپلین کی, یا کوئی بھی اس طرح کی جو مین میڈ بھی ہوتا ہے. ایٹماسفیئرک نوائز بھی ہو سکتے ہیں جس میں لائٹننگ ہوتی ہے, آسمانی بجلی وغیرہ. اور جو آخری ورڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے او جو اسٹینڈ فار اوور آل, جو آپ اسکور بناتے ہیں 1 2 3 4 5, یعنی کہ جو ایک ہوتا ہے وہ آپ کا ان آڈیویبل ہوتا ہے, یعنی کہ آپ جس کو آپ سن نہیں سکتے. 2 جو ہوتا ہے وہ پور میں آ جاتا ہے. جو 3 ہوتا ہے وہ آپ اسے فیئر میں کہیں گے. جی سر فیئر میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. ہاں جی فیئر میں آ جائے گا. اور جو 4 ہوتا ہے وہ آپ گڈ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے. اور اگر آپ جس طرح ایف ایم نشریات ہوتی ہیں
تو ہم اس کا اوور آل جو میرٹ نکالیں گے وہ ہم کہیں گے کہ جی یہ ایکسیلنٹ ہے. 5 اسٹینڈز فار. اب ان تمام سکوروں کو ہم سامنے رکھ کے جو رپورٹ تیار کرتی ہیں وہ او میں آتی ہے, یعنی کہ اوور آل رزلٹ جو ان سکور کے بیس پہ بنتے ہیں. اب جب ہم یہ رپورٹ بھیجتے ہیں کسی بھی ریڈیو اسٹیشن کو تو وہ سر ہمیں ایک ویریفیکیشن کارڈ ایشو کرتے ہیں جسے ہم QSL کارڈ کہتے ہیں. اور مزیداری کی بات, ویریفیکیشن کارڈ بھی کہتے ہیں سر, ہاں بالکل سر, ویریفیکیشن کارڈ کہتے ہیں بالکل. اور سر یہ ڈی ایکسر کے لیے یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے اور یہ سمجھ لیں گے اس کے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے. جی بالکل. اچھا بھائی یہاں جی 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 جو لوگ فیس بک پر موجود ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی وہ آتے ہیں نا تو اس میں ایک آپشن ہوتا ہے نیم ریکویسٹ کا. اگر وہ اپنے نیم ریکویسٹ کے ساتھ آئیں گے تو میں ان کے میسیجز اسکرین پہ لے آؤں گا تاکہ میرے دونوں مہمان بھی اس کو دیکھ کے اس کا جواب دے سکیں. ابھی زیادہ تر احباب جو آ رہے ہیں جو بھی ان کے نام نہیں شو ہو رہے کیونکہ انہوں نے نام ریکویسٹ شاید نہیں کیے. اچھا ابھی جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہے خالد یونس صاحب, دلدار احمد لغاری صاحب, ماسٹر محبوب صاحب, سلیم اختر چدر صاحب, محمد شاہد صاحب, محمد سلیم اختر صاحب, اعجاز کریم صاحب, ماسٹر محبوب احمد. اچھا عقیل بھائی آپ نے شاید اپنے نام کی کوئی اسپیلنگ میں ماسٹر محبوب کہہ رہے ہیں کوئی مسٹیک؟ جی وہ کیونکہ یہاں لائٹ کا مسئلہ تھا نا سر تو میں نے وہ اس میں ہوئی ہے مجھ سے AQEEL میرے اسپیل ہیں. اچھا تو ابھی تو وہاں صحیح نہیں ہو سکتا شاید نا؟ ہاں ابھی نہیں ہوگا, میں آؤٹ ہو کے پھر دوبارہ ان ہوں گا تو پھر ہو سکتے ہیں. آپ کے نام سے تو لوگ واقف ہیں. تو اگر جو بھی اب میں فار ایگزامپل ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ میسج نظر آ رہا ہے اسکرین پہ دونوں مہمان کو, میرے دونوں مہمانوں کو؟ جی جی جی. آپ اس سوال کو پڑھ سکتے ہیں. What is difference between SINPO and SIO? سایو جی سایو. ہاں جی سر آپ سر ایسے ہے کہ پہلے جو یعنی کہ جو کوڈ سیمپو کوڈ استعمال ہوا کرتا تھا شروع میں, اس کی وجہ پھر انہوں نے ایسے کیا کہ اس کو مختصر کر دیا تاکہ جو ڈی ایکسر یا مانیٹر تھے ان کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی تھی اس میں, جس کی وجہ سے اس کو سمپو کی بجائے سایو کر دیا گیا ہے تاکہ وہ مانیٹر کو ڈی ایکسر کو اس کے لیے آسانی رہے. اس لیے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کو استعمال کیا گیا ہے. کیونکہ سر یہ جو آپ کا نوائز ہے نا, شور اور پروپوگیشن جو ہے, یعنی کہ جو سگنل آپ کا فیڈ ہوتا ہے یا آپ کا پاورفل ہوتا ہے یا جو اسٹیڈی رہتا ہے, یہ دونوں چیزیں تقریباً ملتی جلتی ہیں. اس لیے ان کو انہوں نے اسکپ کر کے انٹرفیرنس رکھ دیا, یعنی کہ سنگل اسٹرینتھ, انٹرفیرنس اور اوور آل ریزلٹ. لیکن سر جی ایک چیز ہے ابھی بھی, یعنی کہ جو بڑے ریڈیو اسٹیشن ہیں بالکل وہ سمپو استعمال کر رہے ہیں, وہ سمپو کوڈ, وہ سایو کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں سمپو کوڈ چاہیے, ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ. بالکل. اچھا اب کچھ دوستوں کے جن کے نام نہیں آ رہے ہیں وہ ان کو شاید یہ نہیں علم کہ کس طرح نام آئیں گے, تو وہ اپنے میسج کے آخر میں اپنا نام بھی لکھ دیں. یہ جو میسج اب اسکرین پہ یہ خالد یونس صاحب کا. جی انہوں نے لکھا ہے کہ ریاضی کے حساب سے یا فزکس کے حساب سے یا مزاحمت کے. اب یہ اتنا تو سر یہ الیکٹرونکس والے ہی بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں تو یہ پتا ہے, میں آپ کو چھوٹے سے بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہم بولتے ہیں, جب ہم آواز بولتے ہیں تو یہ جب ایک ریسیور میں جاتی ہے تو وہاں ماڈولیشن ہوتی ہے. ماڈولیشن مین کہ ہمارے کمزور سگنل کو ایک پاورفل سگنل کے ساتھ مرج کر دیا جاتا ہے, جس کو ہم فریکوینسی کہتے ہیں, جس طرح 7220 8110 سون. اب یہ پاورفل فریکوینسی جو ہے یہ وہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے ٹرانسمٹ کی جاتی ہے, جو اس کمزور یعنی جو ہماری وائس فریکوینسی کو اپنے ساتھ ملا کے لے کے آتی ہے ہمارے ریڈیو تک. تو ریڈیو میں ہمارا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈی ماڈولیشن, یعنی کہ سپریسر لگے ہوتے ہیں
وہ سپریسر آپ کی پاورفل فریکوینسی اور جو ہماری وائس فریکوینسی ہوتی ہے وہ ان کو سیپریٹ کر دیتی ہے. یعنی کہ جس سے کہہ لیں کہ چھاننی ہوتی ہے تو جو پاورفل فریکوینسی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے, اور جو ہماری آڈیو فریکوینسی ہوتی ہے پھر ہمیں وہ اسپیکر کے ذریعے آواز کی صورت میں ہمیں سنائی دیتی ہے. اب یہ ویو لینتھ ہوتی ہیں, اب ویو لینتھ جو ہے یہ میرا خیال فزکس میں ہی آتی ہیں, ریاضی کا ان کے ساتھ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا, یہ زیادہ الیکٹرانکس والے ہی بتا سکتے ہیں ہمارا. جی جی یہ جی سر الیکٹرانکس بالکل جی جی. بہرحال اچھا, یہ ہے, اور یہ ہم چیز جو آپ کو سوال لیتے فریکوینسی جو آپ سن رہے ہوتے ہیں یہ ماڈولیشن کے اصول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا اب یہ جو جن دوستوں کے نام نہیں آ رہے وہ خود سے نام لکھ دیں. یہ ایک اسکرین پہ سوال ہے. سر دلدار صاحب ہاں نے جی, دلدار سوال کیا صاحب سر, آپ نے جواب دینا ہے, آپ نے جواب دینا میں ہے. نے چلے میں جی دیتا جی ہوں سر. بالکل. یہ دلدار صاحب کا یہ سوال بڑا بڑا اہم مزیدار سوال ہے, بہت اہم سوال ہے. اب جی یہ اصل میں یہ جو چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں نا سر, جی میرے خیال میں عقیل بھائی آپ پہنچ چکے ہوں گے اس تک. میں سر جو آج کل یہ یوز کر ٹھیک ہے, رہے ہیں, ہاں آج کل جو یوز کر رہے ہیں ذرا مجھے بھی پہنچا دیں سر. ایسے ہے کہ اب ایک اور یعنی کہ ویب ایس ڈی آر کا استعمال ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ڈی ایکسنگ میں ایک چیز یہ سمجھے کہ ڈی ایکسنگ میں ایک اور مزید چیز کا اضافہ ہو گیا ہے. جیسے ہم ریڈیو سنتے ہیں ویسے ہی اپنے موبائل پر ویب ایس ڈی آر کے ذریعے ہم ریڈیو سن سکتے ہیں. ٹیکنالوجی میں یعنی کہ اچھا جدت آئی ہے. جدت آ گئی ہے. جی اور اسی طریقے سے ٹیکنالوجی میں جدت. جیسے ہم سر ڈیجیٹل ریڈیو پر ہم اپنی کوئی بھی 7220 فریکوینسی لکھتے ہیں, وہاں پر ویب ایس ڈی آر پر بھی ہم اسی طرح فریکوینسی لکھ کر وہی ریڈیو اسٹیشن ہم سن سکتے ہیں. اور یہ بھی یعنی کہ جدید ڈی ایکسنگ کی ایک نئی شکل ہے. سر لیکن تو ایک ویب بات ہے ایس سر ڈی آر عابد صاحب, کیا ہے؟ ویب لیکن ایس میں ڈی آر یہاں ایک کیا بات کوئی کرنا چاہوں گا, ڈیوائس ہے؟ ارشد بھائی میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا, میں آپ کو یہاں بات کرنا چاہوں گا. ایسے اسٹیشن ہیں لیٹن امریکن کے, ایسے اسٹیشن ہیں جو پاکستان میں نہیں لگتے, ٹھیک ہے, جو انڈیا میں نہیں لگتے ہیں. یہ کنفرم ہے, مجھے انڈین کے امیچور لسنرز کئی ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے. لیکن لوگ کیا چیٹ کرتے ہیں جو آج کل وہ ویب ایس ٹی آر کو یوز کرتے ہیں, وہ جب ہاں جی ریسیور ماڈل ہوتا ہے اس میں وہ اپنا سونی لکھ دیتے ہیں, جو بھی ان کا ماڈل ہوتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں. لیکن جو اصل ڈی ایکسر ہوگا وہ کبھی بھی اسٹیشن کو چیٹ نہیں کرے گا. He will always write the correct name of his receiver. اگر آپ ویب ایس ٹی آر یوز کر رہی ہیں تو آپ نے ویب ایس ٹی آر لکھنا ہے, اور یہ چیز میں نے سر عابد صاحب سے سیکھی ہے کہ چیٹ نہیں کرنا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ریسیور کی جگہ پہ ویب ایس ٹی آر لکھیں, ایس ٹی آر لکھ دیں اور اسی کو ریکگنائز کرتے ہیں. مجھے یاد ہے یہ کوئی کرسچین ریڈیو تھا امریکہ کا, تو جب میں نے اس کو بھیجا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں پروف دیں کہ اپنے ایس ڈی آر سے سنیں. تو میں نے اسکرین شاٹ ان کو لے کے بھیجا تو بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا جی اکثر لوگ یہ چیز انہوں نے کہی کہ اکثر لوگ ہمیں اپنے ریڈیو ریسیور کا نام لکھ کے بھیج دیتے ہیں, جبکہ ہم جانتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پاکستان میں یا فلاں ملک میں نشریات ریڈیو پہ نہیں سنی جا رہی, لیکن لوگ ہمیں چیٹ کرتے ہیں. تو ایس ڈی آر میں صرف یہ چیز ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے. اچھا, میں ابھی یہ پوچھ رہا تھا جب عابد صاحب بات کر رہے تھے ایس ڈی آر ویب کی, یہ کیا کوئی ڈیوائس ہے یا یہ کوئی سافٹ ویئر ہے یا کوئی یہ یو ایس بی ہے, یہ کیا چیز ہے؟ جی سر جواب دیں. جی عقیل صاحب تفصیل دیں. سر ایس ٹی آر جو ہے یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ جی سر ویب سائٹ ہے جس پر انہوں نے ایک سافٹ ویئر لانچ کیا ہوا ہے, سافٹ ویئر لانچ کیا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ انٹرنیشنلی جو ریڈیو اسٹیشن ہیں جو ٹرانسمٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹر لنک ہوتا ہے. اس سافٹ ویئر میں جب آپ متعلقہ فریکوینسی انسرٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو یعنی کہ ڈائریکٹ اسی فریکوینسی پہ لے جاتا ہے ایز اے ریڈیو, اور وہ نیٹ کے تھرو آپ اس کو سنتے ہیں. اور یہ جدید جو ہے, جس طرح لائیو سٹریمنگ ہے جس کی مثال سر عابد صاحب اکثر دیتے ہوتے ہیں وائس آف انڈونیشیا کی, کہ وہ لوگ اگر انگلش سروس ان کی ہے یا عربک چلتی ہے یا جرمن چلا رہے ہیں, تو اگر آپ ریڈیو پہ بھی سن رہے ہیں ساتھ ساتھ اسی وقت سیم ٹائم پر وہ لائیو سٹریمنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح جو ویب ایس ٹی آر ہے یہ بھی. جی سر
جب آپ ان کی ویب سائٹ کھولیں گے اس پہ جا کے پوری یعنی کہ ویب ایس ڈی ویب یہ لائیو اسٹریمنگ کو کلک کریں گے تو وہ اسی ٹائم وہ آپ کی نشریات ایسے ہی سنائی دی بلکہ ریڈیو سے بہتر سنائی دے گی. جی بالکل بالکل. تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایس ٹی آر جو ہے یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو ڈیجیٹل ریڈیو لسننگ میں اب یوز ہو رہا ہے. اچھا اس کے لیے کوئی مطلب موبائل پہ انٹرنیٹ پہ چلے گا, کوئی اینٹینا یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ کوئی ڈونگل ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے, کیا اس طرح بھی کوئی ایک نئی ڈیوائس آئی ہے کہ یو ایس بی ٹائپ کی لگ جاتی ہے, اس سے آواز, اس سے بھی ریڈیو سنا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ سر ویب ایس ڈی آر پر یہ بغیر کوئی ڈیوائس لگائے بغیر ہی صرف انٹرنیٹ آپ کا موجود ہونا چاہیے, اس کے علاوہ اس کی ضرورت کسی چیز کی نہیں ہے سر. جی آپ سر بلکہ اس کو آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے ویب ایس ڈی آر یہ بنائی ہے, آپ نے کہہ لیں کہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے, جو ایپ کہہ لیں یا سافٹ ویئر کہہ لیں, تو انہوں نے فیچرز رکھے ہیں. میں ان کو تھوڑا سا اور کر دیتا ہوں سر. انہوں نے فیچرز رکھے ہیں, کچھ فیچرز ایسے ہیں کہ جب آپ وہ ڈونگل لیں گے نا تو آپ ان کو بھی اٹین کر سکتے ہیں, یعنی کہ مزید اس میں آپ جو ان کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کر لیں گے. نہیں تو ادروائز جو ان کے نارملی فیچرز جتنے بھی ہیں, جس میں سر عابد صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے اور آپ آرام سے ان کو سن سکتے ہیں. بس ایک ویب ایس ڈی آر ہے KIWI, یہ جو ہے آپ جب تک ان کے ممبر نہیں ہوتے, وہ ممبر تب ہوں گے جب آپ ان کی وہ ڈیوائس خریدیں گے. یو کین ناٹ. میں کہہ رہا تھا اصل میں عقیل بھائی ارشد بھائی ایک منٹ, ارشد بھائی ایسے ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ایمچیور ریڈیو سیٹ کے ساتھ اٹیچ ہے ان کی. بالکل بالکل جن کے پاس ایمچیور ریڈیو سیٹ ہیں ان کے ساتھ یہ اٹیچ ہے. اور ایمچیور ریڈیو سیٹ جو میں یہ ایمچیور ریڈیو سوال سیٹ کے پوچھنا لیے چاہ رہا تھا کہ گزشتہ دنوں ہمیں یاد ہوگا عقیل صاحب کے میاں والی میں جو ایک ہمارے سامع ہیں ظریف صاحب, انہوں نے جاپان میں فرینڈ ہے ان کے, وہ ایک یو ایس بی جیسی کوئی چیز انہوں نے دکھائی تھی کہ یہ لیپ ٹاپ پہ لگ جاتا ہے تو اس سے بھی چلتا ہے. میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. جی وہ میں نے سر عرض کیا نا, یہ وہی چیز ہے کہ میں نے جو ابھی آپ کو مثال دی ہے KIWI SDR, یہ آپ اگر آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو لاگ ان ہوں گے نا تو وہ کہے گا جی آپ اپنا وہ آئی ڈی دیں. اب جب تک وہ ڈونگل ساتھ جو آپ یو ایس بی ٹائپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں لگائیں گے, وہ پرچیز کرنی پڑتی ہے, تو وہ لگائیں گے. جو آپ کہہ رہے ہیں ایس ڈی آر ویب پہ چلے گی, اس کے لیے کوئی اکاؤنٹ نہیں چاہیے ہوگا, کوئی لاگ ان کچھ نہیں, کوئی لاگ ان نہیں چاہیے. اچھا مطلب ہمارے سننے والے جو سامع ہیں اس وقت وہ کوئی بھی سن سکتا ہے اس کو؟ جی جسٹ آپ نے وہ لکھنا ہے ویب ایس ڈی آر جو ہے نا, وہ سامنے وہ آ جائے گا ورلڈ وائڈ ایس ڈی آر جو ہے, تو اس پہ آپ جسٹ فریکوینسی لکھیں تو وہ آپ کو رزلٹ دے گی. لیکن اس میں بھی صرف نہیں سر, اس میں نہیں سر جی, ایس ڈی آر میں آپ شارٹ ویو AM اور لانگ ویو بھی سن سکتے ہیں. لانگ ویو بھی ہے, بالکل لانگ ویو بھی ہے, بالکل. FM نہیں سر, FM نہیں ہے, FM نہیں ہے. اچھا یہ سننے والوں کے لیے شاید ایک نئی چیز ہو, اور یہ بڑی قابل توجہ بات ہے خصوصاً ریڈیو سننے والوں کے لیے کہ جو یہ دونوں ہمارے مہمان بتا رہے ہیں SDR, تو یہ ایک نئی ٹیکنالوجی, یعنی اگر آپ کے پاس شارٹ ویو آپ کو سننے کا شوق ہے اور ریڈیو نہیں ہے تو آپ موبائل پر یا لیپ ٹاپ پر یا کمپیوٹر پر اس ویب سائٹ کے تھرو سن سکتے ہیں. یہ بہت اچھی چیز ہے. تو ابھی ہم اپنے سننے والوں میں سے دیکھتے ہیں کوئی اگر سوال ہے تو. ایک اعجاز کریم بھائی کا سوال تھا شاید, اس کو دیکھتے ہیں اگر ہمارے سامنے آ جائے. یہ ہو گیا ہے سوال. یہ دلدار لغاری صاحب کا بھی شاید ہو چکا سوال. یہ ہو چکا سر. یہ دیکھیں کس کا سوال ہے.
یہ محمد سلیم اختر صاحب کا سوال ہے. سوال کرتے ہوئے آخر میں اپنا نام پلیز لکھ دیں. ایک تو سنگل سینڈ بینڈ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور دوسرا Please ایئر. explain AIR and SSB. Have you ever received reception on AIR and SSB? اچھا سر ایسے ہے کہ ارشد بھائی اور عقیل بھائی اصل میں سلیم صاحب نے ان کے پاس جو ریڈیو ہے PL ٹیکسن PL 660 اور آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس 660 میرے پاس بھی یہی ریڈیو سیٹ ہے. اس لیے کیونکہ یہ لیٹسٹ ماڈل ہے اس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں اس لیے یہ سلیم صاحب نے سوال کیا ہے. جی عقیل بھائی دے تفصیل سے سر آپ دیں کیونکہ سر میرے پاس پتہ کیا ہے جو ریڈیو میرے پاس ہے اس پہ بھی سائڈ پہ SSB ہے لکھا ہوا. SSB ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس ایئر نہیں ہے, AIR نہیں ہے. اس کا آپ جواب دیں سر. اس کا سر میں نے اس کو یہ عقیل بھائی اور ارشد بھائی کہ میں نے اس کو ابھی تک نہ ہی ابھی تک یوز کیا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں ابھی میں نے اس کو ریسرچ نہیں کیا ابھی تک. سیدھی سی بات ہے. اصل میں سر یہ جو SSB بینڈ ہے نا جو سلیم بھائی نے لکھا ہے SSB بینڈ تو اس کو تو یوز کیا ہمیں جب ہم لکھتے ہیں نا سر کوئی بھی ریسیپشن رپورٹ تو ہم فریکوینسی جب لکھیں گے مثلا 7220 لکھتے ہیں تو ہم یہ مینشن نہیں کرتے کہ ہم نے اسے SSB پہ سنا سنگل سیٹ بینڈ پر, کیونکہ ہر بینڈ کے دو آپ ان کو ان کا مواقع ہوتے ہیں اپر سیٹ بینڈ اور لوور سیٹ بینڈ. بالکل. تو بعض اوقات ایسی ہوتے ہیں کچھ سگنل ایسے ہوتے ہیں جو اپر سائڈ پہ آپ کو کلیئر سنائی دے رہے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لوور سائڈ پر. لیکن میں نے جو میرے علم میں ہے جو باقی تو سر بیٹھے ہیں زیادہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں کہ کسی ریسرچ رپورٹ پر SSB نہیں لکھا جاتا کہ ہم نے اس فریکوینسی کو SSB پہ سنا ہے یا اپر پہ یا لوور پہ. جس فریکوینسی لکھی جاتی ہے سنپو یا سایو کوڈ لکھا جاتا ہے. باقی سر آپ مزید اصلاح کر دیں. بالکل اسی طرح سر. دوسرا ارشد بھائی یہ جو آپ نے بات کی تھی نا شروع میں یہ سوال کیا ہے ویب سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ آواز غالب. ہاں یہ اعجاز کریم صاحب کا سوال ہے. جی میں بتاتا ہوں اس کی وجہ. بھائی میں نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ جب ہم SDR یوز کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے فیچرز ہیں جو وہ تھوڑا سا وہ روکتے ہیں, وہ تھوڑا سا وہ اسے یعنی کہ کہہ لیں کہ اپنے صرف ان سامعین کو دیتے ہیں جو ان کی وہ ڈیوائس خریدتے ہیں. تو یا دوسری بات یہ ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض ایسے ملک ہیں جو میں نے ویب SDR پہ نہیں سنے لیکن میں نے KIWI پہ سنی ہیں. اگر آپ SDR لگائیں گے تو اس پر ان کی نشریات نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ ایریا وائز بھی اس میں ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ مثلا میں مثال دے دیتا ہوں اعجاز بھائی کو سمجھ آ جائے گی. آپ نے ملیشیا سننا ہے لیکن جو آپ نے ویب SDR استعمال کر رہے ہیں وہ ہے ہالینڈ کا یا جرمنی کا. اب جرمنی سے ملیشیا تک کا ڈسٹینس بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو کیوی والے جو ہیں KIWI والے وہ یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ ان کا مثلا میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں ان کا ممبر ہوں. ریڈیو دو جی سر جی بولیں آپ بولیں. میں ان کا ممبر ہوں بولے تو جی کیوی والے یہ کہتے ہیں پھر میں پاکستان سے جب میں اپنی وہ سروس دے رہا ہوں تمام کیوی کے جتنے ممبران ہیں تو پھر وہ جب کیوی کے تھرو یعنی پاکستان کے تھرو جائیں گے تو وہ ڈسٹینس بہت کم ہو جائے گا, ان کو نشریات صاف سنائی دیں گی. جبکہ یہ جو ویب SDR ہے یہ میرا خیال ہے بیلجیم یا کسی ملک کا ہے, یورپی ملک کا ہے, تو لہٰذا یہ تمام دنیا کو کور نہیں کرتا. اگر آپ نے ورلڈ وائڈ کوریج لینی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو KIWI لینا پڑتا ہے. یہ جو جہاز میں نے سوال کیا اس کا یہ جواب بھائی بنتا ہے. اچھا دلدار لغاری صاحب دوبارہ پوچھتے ہیں کہ کہتے ہیں دوسرا سوال بھی یہی ہے کہ کیا DXing صرف ریڈیو اور SDR تک ہی محدود ہے؟ اب سر آپ جواب دیں پھر میں جواب دیتا ہوں اس کا. سر جی اصل بات تو یہ ہے کہ DXing جو ہے نا یہ ہوتی ہی ریڈیو پہ ہی ہے. صحیح ٹھیک ہے کیونکہ DXing اس میں سر ہیم لے آئیں
एमेच्योर रेडियो लिसनिंग लाइन ना तो थोड़ा सा वाइड हो जाएगा जवाब. हाँ, एमेच्योर रेडियो सर्च तो ज़ाहिर है कि आप उसके लिए तो आपको पहले वजारत दाखिला से इजाज़त लेनी पड़ेगी. मैं सर अच्छा। वही कह रहा हूँ ना अरशद भाई, जी. जो सर दिलदार भाई का सवाल है ना, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, अगर आप डीएक्सिंग कर रहे हैं ना, डीएक्सिंग बेसिकली रेडियो जो- डीएक्सिंग जो स्टार्ट हुई थी ना, ये एमेच्योर रेडियो लिसनिंग के लिए थी. यानी कि मैं बिल्कुल इधर से मैं बैठा हूँ, उधर सराबा साहब बैठे हैं, तो हमारे मबैन जो कम्युनिकेशन हुई वो अगर हम दोनों एक दूसरे को वेरीफाई कर सकते हैं या आप तीसरे बंदा जिसने सुनी तो वो वेरीफाई कर सकता है. बेसिकली डीएक्सिंग ये होती है, जो स्टार्ट है अच्छा। डीएक्सिंग का, जहां से डीएक्सिंग स्टार्ट होती है. लेकिन फिर रेडियो स्टेशन आ गए, तो फिर रेडियो स्टेशन हाँ जी. इधर चले गए, यानी कि फिर लोगों ने रेडियो को सुना, फिर उनको रिसेप्शन रिपोर्ट्स भेजी, उनको कार्ड मिले. तो साराबा साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि डीएक्सिंग का तल्लक सिर्फ रेडियो के साथ ही है. अगर कोई और जरा इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो डीएक्सिंग नहीं कहलाएगा. अच्छा देखें, एक हमारे पास बड़े ननकाना साहब और लाहौर के संगम पे आते जाते एक बड़े पुराने हमारे सामे हैं, महर अब्दुल सत्तार सल्फी साहब, जो अक्सर कहते हैं मुझे नेट चलाना ज्यादा नहीं आता, और ये वाहिद है जो जिन्होंने नाम वाला तरीका समझ लिया. और देखें इनका नाम स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो ये आपके सामने महर अब्दुल सत्तार सल्फी साहब का स्क्रीन पे मैसेज है, और आप वालेकुम दोनों को अस्सलाम. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम. सलाम. वालेकुम. अरशद भाई, दिलदार अहमद लगारी भाई हो, सल्फी भाई हो, मुनीर अख्तर, करीम सलीम अख्तर चद्दर करीम भाई साहब हो, हो, या करीम मुनीर साहब खान हो, कोई भी जरीफ जी, हमारे जी. ये बड़े मंजे हुए ना सिर्फ सामे हैं बल्कि पाकिस्तान के बहुत बहुत उम्दा डीएक्सर हैं. ये तो इनकी माशाल्लाह. जरा नवाजी है जो हमसे सवाल कर रहे हैं, हालांकि हमने इनसे सीखा है. हम बाकी सच्ची बात जी. और जो रही बात सर आबा साहब की, मैं थोड़ी सी बात करने लगा हूँ. हमारा एक वो रेडियो की एक हमारे वो हुई थी ऑनलाइन एग्जीबिशन. अच्छा. रेडियो सामने माथे वो अच्छा, जो आपकी इंटरनेशनल रेडियो लिसनर ऑर्गेनाइजेशन की. इंटरनेट बिल्कुल बिल्कुल. जी बिल्कुल, हमारे प्लेटफॉर्म पे वो हुई थी. तो उसके यानी कि उसमें सराबा साहब एज ए जज थे, इसलिए इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था. तो उसके बाद में सराबा साहब ने अपने क्यूएसएल कार्ड जो है ना अरशद भाई अपलोड किए थे. मैं जी, देखता बिल्कुल. गया, मैंने नाम सुना हुआ था इनका, डोचे वेले पे नाम सुना हुआ था. तो जब मैं देखता गया, जब मैंने रेडियो पाकिस्तान का क्यूएसएल कार्ड देखा ना अरशद भाई, वल्लाह अल्लाह इस चीज का शाहिद है, मैं ऐसे खड़ा हुआ और मैंने ऐसे सराबा साहब को ऐसे सलूट किया और मैंने कहा सर आज के बाद आप मेरे उस्ताद हैं. अरशद भाई ये तो इनकी जरा नवाजी है, सच्ची बात है. जी, टीवी की डीएक्सिंग होती है, टीवी की डीएक्सिंग भी है, बिल्कुल है, टीवी डीएक्सिंग भी होती है. क्योंकि आप देखें ना, टीवी हो या आप ये देख लें लाइव इसमें वीविंग सर जो होती है वेबसाइट के जरिए आप देखती हैं, विजिटिंग भी होती है, वीविंग भी होती है. हाँ जी. तो वीविंग और विजिटिंग और टीवी ये जदीद डीएक्सिंग की शक्लें आप कह सकते हैं. बिल्कुल जी, मॉडर्न है, बिल्कुल टीवी की होती हैं. वालेकुम शहजाद अस्सलाम. अज़ीज़ी साहब भी हमारे साथ हैं. जी वालेकुम अस्सलाम. तो अरशद भाई, जब ये बंदा रिसेप्शन रिपोर्ट भेजता है, तो इससे पहले वो मैंने बात कर रहा था हैम रेडियो सेट जो होते हैं या मैच्योर रेडियो लिसनिंग होती है, उसमें वो जो हम लफ्ज बोलते हैं क्यूएसएल कार्ड, जो आपने सवाल किया था, ये क्यूएसएल कार्ड जो भेजा जाता है, तो ये वेरिफिकेशन कार्ड जिस तरह सराबा साहब ने कहा, तो इसकी एब्रीविएशन नहीं मिलेगी आपको. यानी कि अगर आप नेट पे ढूंढेंगे ना तो एब्रीविएशन नहीं है QSL. असल में ये क्यू जो है ना, लफ्ज क्यू, ये एक कोड्स का एक सिलसिला है. QSL जिस तरह होता है, ये कोड का ना एक पूरा सिलसिला है जिसमें मुख्तलिफ कोड्स जो है ना वो यूज किए जाते हैं. मसलन मुझे ज्यादा याद तो नहीं है, QRZ है, QSL है, QRV होता है. इसकी मीनिंग क्या है कि जब दो एमेच्योर आपस में बात कर रहे होते हैं, तो मसलन मैंने आपसे पूछा कि आपने मेरी आवाज सुनी है, तो मैं पूरा मैसेज नहीं लिखूंगा कि डिड यू लिसन मी, नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं उन्हें लिख दूंगा QWT. तो आपको पता होगा QWT मीन्स कि भाई वो पूछ रहे हैं कि क्या मैंने आपकी आवाज सुनी है. तो फिर जवाब में आप मुझे QRS लिख देंगे,
کہ جی مجھے آپ کی آواز، یہ کیوں کوڈ ہوتے ہیں. تو جو ریسیپشن رپورٹ ہے یہ میرا ناقص علم ہے. QSL دس مین کیو فار کوڈ، وہ جو میں نے بھی بتائے ہیں آپ کو. SL مین سگنل، اور یا سگنل کے لیے وہ بولا جاتا ہے کہ کسی ریڈیو کا سگنل جو ہے کیا آپ نے وصول کیا، آر یو ریسیونگ آور سگنل. یہ چیز باقی سر عابد صاحب بتا دیں. نہیں بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے سر. اچھا یہ عقیل بھائی آپ نے تفصیل تو نہیں بتائی کہ یہ جو ایک سوال ریسیپشن اور کوڈ سامنے بنائی ہے جاتی. آپ کے. میرے پوچھنے کا اصل مقصد یہی تھا کہ کیا ڈی ایکسنگ صرف ریڈیو تک محدود ہے، کیونکہ ٹی وی کی ڈی ایکسنگ نہیں بھائی، میں نے عرض کیا نا، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ جب ہم لسننگ میں آتے ہیں تو لسننگ کی جدید فارم ہے ایف ایم، اور اگر آپ ایف ایم سے بھی اوپر جائیں گے نا تو لائیو سٹریم آ جاتی ہے، جس طرح سر عابد صاحب نے بھی فرمایا تھا. لائیو سٹریم بھی ایک بڑی جدید اس کی فارم ہے. اور اگر آپ اس سے بھی اوپر جائیں گے تو آپ کی وزٹنگ اور ویونگ اور ٹی وی. اب آپ دیکھیں بی بی سی کو لے لیں، انہوں نے ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں. ویڈیوز کیا ہے؟ ٹی وی ہی ہے کہ ہم نے آپ کی یہ ویڈیو دیکھی. دس مین یو آر ڈوئنگ ڈی ایکسنگ فار بی بی سی. ریڈیو چینل ہے لیکن وہ ویڈیو کے ذریعے وہ اس چیز کو وہ یوٹیلائز کر رہا ہے. لیکن جو ہم نے بولا ہے، میں نے یا سر عابد صاحب نے، کہ ہمیں زیادہ مزہ جو ہے ڈی ایکسنگ کا، ریڈیو ہر آدمی کا ایک شعبہ ہوتا ہے، فیلڈ ہوتی ہے. تو ہماری جو ہمیں مزہ آتا ہے، جس طرح آپ سب ہیں، ہم سب ریڈیو کی ڈی ایکسنگ میں زیادہ مزہ لیتے ہیں. کیوں ہم کہتے ہیں ریڈیو کو ریڈیو رہنے دیں، ٹی وی نہ بنائیں. لیکن ٹی وی کی ڈی ایکسنگ ہوتی ہے اور یہ ویلڈ ہے. ایک اسکرین پہ اور سوال ہے آپ. سر عابد حسین ساجد صاحب سے سوال ہے کہ انہوں نے عقیل بھائی کو کب سے شاگردی میں لیا؟ ہاں جی، اصل میں یہ فری میں شاگرد بن گئے ہیں سر. نہ ہی نے مٹھائی کھلائی نہ ہی پگڑی باندھی. اچھا عابد میں بھائی، مانیٹر بنا تھا سر، میں مانیٹر بنا تھا کوریا کا. میں کوریا کا مانیٹر بنا تھا، اور آپ یقین اور کریں ابھی بھی کہ ہیں سر، اس ابھی بھی ہیں، جی بالکل، ابھی بھی میں سر مانیٹر ہیں. جی بالکل الحمدللہ. اور اس مانیٹرشپ کے پیچھے ارشد بھائی، میں سب دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، آن ایئر بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے سر عابد صاحب نے، جسے کہتے ہیں نا انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. 2 سال مسلسل انہوں نے مجھے جو ہے نا گائیڈ لائن دیے رکھی. ڈیلی بیسس پہ مجھے کال کر کے کہتے تھے اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو. اور اس کا رزلٹ یہ آیا کہ انہوں نے، ریڈیو کوریا والوں نے، پورے برے صغیر میں جو آپ کہہ لیں کہ جو کورین لینگویج کا مانیٹر تھا انہوں نے مجھے بنایا. ماشاءاللہ. عابد بھائی کا جو وہ کہتے ہیں نا خاندانی لسننگ اور ڈی ایکسنگ ہے ماشاءاللہ. شیخ محمد یونس صاحب وہ بھی بہت بہترین ایک سامع ہمارے رہے. تو اچھا، جیسا کہ ابھی عقیل صاحب آپ نے بھی بتایا، اور میں بھی اکثر گاہے بگاہے دیکھتا رہتا ہوں، آپ لوگوں کے پاس QSL کارڈ بہت ہیں، اور شاید QSL کارڈ جمع کرنے کا شوق، اس سے کیا کوئی ریڈیو کے حوالے سے کبھی کوئی فائدے کا امکان، کبھی کوئی وہ کہیں کام آئے، ایسا ہے؟ سر اس کا یہ جب آپ ڈی ایکسنگ میں ورلڈ لیول پر جب آپ جتنے بھی ڈی ایکسرز ہیں ان کے ساتھ جب آپ بات چیت کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو ان کارڈوں کی ہمیں اس وقت قدر محسوس ہوتی ہے. اچھا، کہ یہ جی یہ اور ایک اعزازی سرٹیفکیٹ ہے بھائی، جس طرح سر عابد صاحب نے لفظ بولا ہے نا کہ یہ اونر سرٹیفکیٹ ہے ہمارے لیے. اب میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. سر عابد صاحب نے ہی مجھے اس گروپ میں ایڈ کروایا تھا، انڈیا کا وہ ڈی ایکسر گروپ ہے سر. تو آپ یقین کریں جب ہم اپنا کوئی QSL کارڈ اس میں اپلوڈ کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ لوگ بہت امیز ہوتے ہیں اور بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمیں سراہتے ہیں کہ جی یہ ڈی ایکسنگ. اس وقت دل خوش ہوتا ہے کہ پاکستان سے ہم لوگ جو ہے نا پاکستان کا نام جو روشن کرنے میں لگے ہوئے ہیں. انٹرنیشنلی یعنی کہ مقابلے بھی ہوتے ہیں، جس طرح ہوتا ہے پچھلے دنوں بنگلہ دیش والوں نے کروایا تھا انٹرنیشنل مقابلہ، تو اس میں انڈیا پاکستان وغیرہ نے حصہ لیا تھا، لیکن ہم لوگوں نے نہیں حصہ لیا تھا
کیونکہ انہوں نے جو ڈیٹ دی تھی وہ ڈیٹ بہت تھوڑی تھی اور ہم اس ڈیٹ تک نہیں بھائی سب پہنچ سکتے تھے. یعنی ہمیں جب پتہ لگا تھا تو ڈیٹ کے تھے، یعنی کہ انٹرنیشنل بھی مقابلے ہوتے ہیں. اچھا پہلے بڑا گمنامی میں پاکستان چلا گیا تو پاکستان کے سامعین یا کلب بڑے اس میں چلے گئے تھے. ابھی بڑا آپ لوگوں نے سنا ہے جان وان ڈال دی ہے، بہت پاکستان کا بڑا شور شار ہے کہ جناب بہت لسنرز ہو گئے ہیں، بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، آن لائن پروگرام، روز کوئی نہ کوئی پروگرام، روز کوئی نہ کوئی سرگرمی. تو یہ کیا کیوں ایک دم سوتے میں یہ کیسے جاگ گئے اور ایک دم دوبارہ پاکستان کا بڑا نام ہر اس پہ چینل پہ آنے لگا؟ تو ایسا کیوں یہ ہو سر گیا؟ ٹیکنالوجی میں تو سنا ہے ریڈیو ماضی میں چلا جا رہا ہے، تو پھر اچانک آپ لوگ تو بہت آگے آ گئے. جی عقیل بھائی میں جواب دوں آپ دے رہی ہیں؟ جی سر آپ نے دینا ہے، جو آپ نے مجھے حکم دیا میں نے انہی کے سوالوں کے جواب دیے. نہیں حکم نہیں دیا آپ نے، اب آپ اس کا بھی جواب دے دیں. نہیں سر نہیں، اس کا آپ جواب دیں گے. ارشد بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آپ، میں، ارشد، یہ عقیل بھائی اور آپ کا جو سوشل میڈیا گروپ ہے، انہوں نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور جس کا سہرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سر پہ جاتا ہے. اچھا یہ سہرا بھی ہمارے سر پہ جائے گا؟ دلہا آپ ہیں، کم از کم دلہے آپ ہیں. آن ایئر لوگوں کے سامنے سچ بولنا چاہیے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تمام صحرا جو ہے یہ عقیل بشیر صاحب، عابد حسین ساجد صاحب، دلدار لغاری صاحب، ماہر عبدالستار سلفی صاحب، اعجاز کریم صاحب، لیاقت حیوان صاحب، اور سر آپ کے جو میڈیا گروپ کے جو جتنے لوگ ہیں وہ شامل ہیں سر اس میں. ہاں یہ سب ہے. یہ ہر جگہ کراچی میرا نام میڈیا. ڈال دیتے ہیں کہ یہ صحرا میرے سر ہے، تو یہ غلط بات کرتے ہیں. یہ تمام سر صحرا ہم ہیں تو سب کچھ ہے، ہم ہیں تو سب ہے سر. صحیح بات. ارلو پاکستان زندہ باد. ارلو پاکستان زندہ باد. دلدار لغاری بھائی بہت ریڈیو کے بہت قریب ہیں، بہت سے سوال کر رہے ہیں اور بہت اچھے سوال کر رہے ہیں. جی دلدار بھائی بالکل. آپ اگر ڈش اینٹینا اٹھائیں، اب تو میرے تو علم میں نہیں ہے شاید، لیکن اب بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ ڈش کی جو فریکوینسیز ہوتی ہیں نا اس کی ایک کتاب ملتی ہے، جس طرح ہماری ورلڈ ریڈیو ٹی وی ہینڈ بک ہے، جس طرح ہماری ورلڈ ریڈیو ٹی وی ہینڈ بک ہے نا، اس طرح ایشیا سیٹ ہے یا یورپ سیٹ، اس طرح کے نام ہوتے ہیں ان کے. وہ ایک کتابچہ سا کتاب ملتی ہے، کافی مہنگی کتاب ہوتی ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں آڈیو اور ویڈیو دونوں فریکوینسی کی لسٹیں ہوں گی، یعنی کہ یو کین لسن ریڈیو آن ڈش آلسو. اور باقاعدہ میں نے جرمنی والوں کو، وہ دوسرے جو ریڈیو اسٹیشن ہیں ان کو میں نے دیکھا تھا، یعنی کہ ان کی جو ویب سائٹس کے اوپر دیکھا تھا کہ وہ اپنی ڈش کی انٹینا کی جو فریکوینسیز ہیں وہ بھی دیتے ہیں کہ یو کین لسن آور پروگرام آن ڈش. اگر وہ ایسا ہے، کیونکہ میں نے اپنی بات میں کہہ رہا ہوں، میں نے کیونکہ اس پہ لکھا نہیں ہے، ڈش پہ سنا نہیں ہے، تو لیکن یہ ہے کہ یہ چیز ویلڈ ہے. اب QSL کارڈ ایشو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ اس کا میرے علم میں نہیں ہے. آپ کے لیے ایک اور سوال اسکرین پہ ہے، اور یہ سوال ہے شہزاد عظیمی صاحب کا. شہزاد عظیمی صاحب کا سوال ہے. جی سر. عقیل بھائی آپ نے ڈیکسنگ کب شروع کی؟ جی شہزاد بھائی جب میں نے لسننگ شروع کی تھی تو ابھی بالکل بھائی جسے کہتے ہیں نا بھائی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ڈیکسنگ کیا ہوتی ہے، تو ہم نے فوٹو اسٹیٹ کروائے تھے. جرمنی والوں نے QSL کارڈ کے لیے ریسیپشن رپورٹ کو وہ فارم بھیجے تھے ڈچے ویلے والوں نے، بس اسی پر SIO لکھ کے نا سارا بھیج دیتے تھے، سمپو کوڈ وغیرہ. تو QSL کارڈ آ جاتے تھے میرے پاس، اب بھی پڑے ہیں 91 92 93 4 کے پڑے ہیں QSL کارڈ. لیکن جو اصل مزہ مجھے آیا، جو سچی بات ہے، جب ایرلو پلیٹ فارم پہ ہم سب جمع ہوئے، وہاں ہمارا جو ہے پاکستان کے بہترین لسنرز اور DXL کے ساتھ سامنا ہوا، ان کی کلیکشنز دیکھی، پھر ان سے رابطہ ہوا، پھر ہمیں ہمارا اس طرح واٹس ایپ گروپ ہے، اس گروپ پہ ہم سب ملے. تو اصل جسے آپ کہہ سکتے ہیں بلا مبالغہ بھائی، میں نے 15-20 سال DXing کی، لیکن جو میری DXing میں نکھار آیا
یہ الو پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کے بعد ان تمام دوستوں ساتھیوں اور خصوصاً میرے استاد جو ہیں سر عابد صاحب، ان کی وجہ سے نا بھائی مجھے جب میں کہتا ہوں کہ صحیح معنوں میں ڈی ایکسر بنوں. اگلا سوال مہر عبدالستار سلفی صاحب کی طرف سے آپ کی اسکرین پہ لکھتے ہیں، عقیل بھائی اور عابد بھائی رہنمائی فرمائیں کہ ڈی ایکسنگ میں پہلے جو سنپو ہوتے تھے آج کل ایس آئی او ہی زیادہ تر لکھنے اور دیکھنے میں زیادہ ملتا ہے، یہ ایک ہی چیز ہے؟ ابھی آپ نے اس کا جواب دیا تھا. جی یہ جی سر ایک ہی چیز ہے، دونوں ایک ہی چیز جی ہے، دونوں ایک لیکن چیز وہ ہے. ابھی اس کوڈ کو انہوں نے تھوڑا سا منیمائز چھوٹا کر کر دیا. دیا ہے، یعنی کہ ایس آئی این پی او، تو انہوں نے این پی کو جو دونوں چیزیں ہیں نا بھائی وہ شور اور سگنل کوالٹی اس میں آتی ہے، تو اسی لیے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ان دونوں کو حذف کر کے سایو کر دیا ایس آئی او. لیکن میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جو بڑے بڑے ریڈیو اسٹیشن ہیں جس طرح کوریا ہے یا جو اس وقت بھی انگلش سروسز ہیں امریکن کی اسپیشل، وہ سنپو ہی مانگتی ہیں، وہ ایس آئی او کو نہیں مانگتی. آپ کی اسکرین پہ اعجاز کریم صاحب کا جی سوال. اجاز بھائی بہت مہنگے سیٹ ہوتے ہیں، بہت مہنگے سیٹ ہوتے ہیں. یہ میرا خیال اور ہے سر کہ سر اس سے جی میں سر اس کے لیے سب سے پہلے اس کے لیے یہ ایمچیور ہماری سوسائٹی بنی ہوئی ہے اسلام آباد میں، اور وہاں پہلے آپ کو ان کی ممبرشپ لینی پڑے گی، پھر وہ آپ کو وزارت داخلہ سے باقاعدہ لائسنس لے کے دیں گے. اس کے بعد آپ کو ایمچیور ریڈیو سیٹ خریدنا پڑے گا. اس کے ساتھ انٹینا بھی کم از کم 40-50 فٹ کا تو انٹینا بھی ہوتا ہوگا اندازاً، کیونکہ یہ سیٹ میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا لاہور میں. وہ منور نعیم صاحب تھے ہمارے ایک ریڈیو ڈی ایکسر، اور ان کے پاس ہم نے وہ دیکھا تھا. اس وقت اس کے بیٹے کی شادی تھی، اس میں ہم میلسی سے ملک صاحب، ملک امیر بخش صاحب، اور مظفر گڑھ سے شیخ یونس صاحب اور چودھری نذیر صاحب، یہ سارے گئے ہوئے تھے. وہاں پر ہم نے پہلی مرتبہ وہ چیز دیکھی تھی. اچھا اور شہزاد ایک عظیمی چیز صاحب اس کہتے میں ہیں کہ ہم اس میں اس ہیں میں ہی نہیں. تو شہزاد عظیمی شہزاد صاحب عظیمی صاحب بھائی آپ تو بڑے بہترین لسنر ہیں، اور آپ کا تو چائنا ریڈیو سر ایک انٹرنیشنل نام ہے زبردست پاکستان میں ان کا سر. سر یہ شہزاد عظیمی پاکستان صاحب کے آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا شہزاد نام ہے عظیمی سر صاحب. شہزاد عظیمی صاحب. جی جی سر یہ تو پاکستان کے یعنی کہ چوٹی کے جو ٹاپ آپ کہہ لیں 5 لسنرز ہیں ان میں آتے ہیں. اور الحمدللہ یہ ہمارے ارلو کے ممبر ہیں، یہ ہمارے لیے جی جی فخر کی بات ہے. سب سے بڑی اچھا بات صحیح، میں وہ بالکل صحیح. اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں جی جاز کریم بھائی نے کی ہے. تو یہ ایم ایچ او جو ریڈیو سیٹ ہے نا بھائی، یہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں ان ٹکسن والوں نے ایک بنایا ہے میچور، مجھے اس کا نمبر نہیں یاد. وہ تقریباً پہلے تو تھا جب ڈالر سستا تھا تو وہ مل جاتا تھا تقریباً 52,000 روپے کا، یہ منیمم پرائس میں. لیکن اب وہی سیٹ تقریباً 72,000 یا 70 پلس ہی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ صرف ریڈیو لسننگ کے لیے اس کو لے رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لائسنس لیں، کیونکہ آپ نے تو ون وے ٹریفک کرنی ہے نا. اگر آپ 2 وے ٹریفک جائیں گے تو پھر جو سرابر صاحب نے کہا ہے پھر آپ کو ویسے ہی پروسیجر کرنا پڑتا ہے. مہر عبدالستار سلفی صاحب کا ایک میسج ہے کہ ہمارے ایف ایم کے محاذ پر ماسٹر محبوب احمد صاحب انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی ترجمانی بھرپور انداز میں کر رہے ہیں. بلا شبہ بھائی آپ لوگ ہر جگہ پہ اس میں کوئی شک نہیں سر، اس میں کوئی شک نہیں. اے ایم اور سر ویب ریڈیو ایس سر پی آر. سر ماسٹر محبوب احمد صاحب بہت ارشد بھائی بات یہ ہے کہ ارلو کا ہر ممبر اپنی جگہ پر یعنی کہ وہ کام جو یعنی یہ سمجھے کہ ہر شخص اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے. یہ میسج اور میں ارلو کے ہر ممبر کو سلام پیش کرتا ہوں. میری طرف سے بھی ارلو کے ممبر کو سلام پیش کرتا ہوں. سر ماسٹر مقبول احمد صاحب نے جب بھی وہ ایف ایم ریڈیو اسٹیشن پہ گئے ہیں تو انہوں نے ارلو کو پریزنٹ کیا باقاعدہ، کبھی کسی شیلڈ کی صورت میں. میسج ہے یہ کس کا میسج ہے گیس کریں آپ. ماشاء اللہ سٹارز آف ڈی ایکسنگ گلیکسی. یہ انگلش تو وہی لکھتے ہیں، وہ مظفر صاحب ہیں. یہ بھی ایک بہت مشہور شخصیت ہے
اور میرے پاس اچھا تو ان کا خیر نام بھی آ رہا ہے, میں آپ سے گیس کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کون ہے. یہ ہے سر آپ بتاؤ, ہمارے سر بہت پیارے آپ بھائی بتائیں. یاسر سر ہاشمی میرے صاحب. ویری گڈ یاسر سر, یاسر ہاشمی ہاشمی ڈوچے صاحب, صاحب ویلے نام کے, ہو گیا ہمارا. یاسر ہاشمی کا ڈوچے جب ویلے بھی کے نام ہیرو, آتا ہے تو ڈوائچے ویلے کا ایک دم خیال آ جاتا ہے. ایک دم خیال آتا ہے, بالکل صحیح بات ہے سر. ڈوچے ویلے کے ہیرو ہیں جی یہ تو. بالکل. دلدار صاحب کی جانب سے ایک اور سوال آ گیا. سر آپ جواب جی دیتے ارشد ہیں. بھائی, جی ارشد بھائی, اس کا سوال کا جواب کو میں دیتا ہوں آپ کو کہ ریڈیو پاکستان نے میڈیم ویو کی اصل کارڈ مجھے جاری کیا ہے. ریڈیو پاکستان نے آپ کو کیو ایس ایل کارڈ میڈیم ویو کے میڈیم ویو جاری کے کیے جس میں اور بہت ایسے, خوبصورت جاری کی. جی سر بالکل. اور اس کے علاوہ پھر میں یہ ان کی شارٹ ویو کی نشریات بھی سنی. ایک نشریات ان کی یہ صرف اونلی 5 منٹ کی انگلش کی نشریات, وہ بھی میں نے سنی, اور اس کے بھی باقاعدہ انہوں نے کیو ایس ایل کارڈ جاری کیا. میں نے دیکھے اور تھے یہ وہ بھی کیو ایک ایس ایل کارڈ, بہت خوبصورت. ارشد بھائی آج میں پہلے بھی جو پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, اس پروگرام میں بھی میں آپ جن دوستوں کو نہیں معلوم کہ میں نے یہ کیسے حاصل کیا ریڈیو پاکستان کا کیو ایس ایل کارڈ. یہ ایک فن لینڈ کے ایک مانیو صاحب ہیں, ڈی ایکسر ہیں, اصل میں تو وہ ایمچیورز ہیں, ایمچیور ڈی ایکسر ہیں. تو ان کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے آزاد کشمیر, ریڈیو آزاد کشمیر کی کچھ فریکوینسی بھیجی. اچھا. اصل میں نے ایک یاہو گروپ میں ایک پاکستان ڈی ایکسر کے نام کا ایک یاہو گروپ بنایا تھا, اچھا. جس کے میں کچھ بین الاقوامی تقریباً 80-90 لوگ اس میں شامل ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر یہ مانیو صاحب یہ ورلڈ ریڈیو ٹی وی ہینڈ بک کے بھی وہ اس میں ایڈیٹرز ہیں. تو انہوں نے مجھے فریکوینسیاں بھیجی آزاد کشمیر کی. اچھا. اب میرے پاس اس وقت کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میں ان کو کیسے معلوم کروں. میں نے پی ٹی سی ایل سے اپنی لوکل بات کی. میں نے کہا جی مجھے اسلام آباد کا ریڈیو پاکستان کا نمبر چاہیے. انہوں نے کہا جی آپ اسلام آباد بات کریں, 051 پہ آپ کال کر کے وہاں سے آپ نمبر لیں. وہاں پر میں نے کال کی, انہوں نے مجھے ایک نمبر ریڈیو پاکستان کا نمبر دے دیا. میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا جی مجھے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کا نمبر چاہیے. آخر انہوں نے مجھے ایک اور نمبر دے دیا. اس وقت ان کے ڈی جی مرتضی سولنگی صاحب ہوتے تھے. جی بالکل. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے وہ ڈی جی صاحب کا نمبر دے دیا. میں نے پی ٹی سی ایل سے ان کو ڈی جی صاحب کو نمبر کال کی. میں نے ان کو بتایا کہ میں میلسی سے بول رہا ہوں, اور میں کہ ریڈیو ورلڈ ٹی وی ہینڈ بک کے ایک ایڈیٹر ہیں. انہوں نے مجھے آپ کے آزاد کشمیر کی کچھ فریکوینسیاں بھیجی ہیں, اس کے بارے میں مجھے معلومات لینی چاہیے. انہوں نے کہا جی میں مرتضی سولنگی بول رہا ہوں, اور انہوں نے بتایا کہ یہ ورلڈ ریڈیو ٹی وی ہینڈ بک ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آتی ہے. انہوں نے مجھے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کا نمبر دیا. اس وقت ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ان کا راولپنڈی میں ہوتا تھا. انٹینے بین الاقوامی جو نشریات نشر ہوتی تھی وہ راولپنڈی سے نشریات ہوتی تھی. وہ ملک افتخار صاحب, اللہ وہ ابھی بھی حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی, اکثر ان سے میری اب بھی گپ شپ ہوتی رہتی ہے. تو ان سے میری بات ہوئی. وہ بڑے خوش ہوئے کہ آپ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا. انہوں نے پوری یعنی کہ ریڈیو پاکستان کے فریکوینسی شیڈول, چارٹس اور گائیڈ, وہ سب کچھ بھیجی انہوں نے مجھے. پھر میں نے ان کو کہا یار بات یہ ہے کہ میرے پاس اتنے بین الاقوامی ریڈیو اسٹیشنوں کے کیو ایس ایل کارڈ ہیں, آپ مجھے ریڈیو پاکستان کا بھی کیو ایس ایل کارڈ جاری کریں. انہوں نے کہا جی آپ کسی بھی مقامی ریڈیو اسٹیشن کی نشریات سن کر اس کی ریسیپشن رپورٹ بنا کے مجھے بھیج دیں. ارشد بھائی آپ یقین کریں کہ میں نے ریڈیو حیدرآباد, ریڈیو کراچی, ریڈیو پشاور,
ریڈیو کوئٹہ, ریڈیو ملتان, ریڈیو لاہور, ان سب کی یعنی کہ میں نے ان کی نشریات سن کے ان پہ یعنی کہ ریسیپشن رپورٹ بنا کے بھیجی, اور انہوں نے مجھے ہر ریڈیو اسٹیشن کا الگ الگ کارڈ ایشو کیا. زبردست. یہ جو مجھے یہ ریڈیو پاکستان کے جو کارڈ ملے, میں اس کا شکریہ فن لینڈ کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے مجھے, کہ ان کی وجہ سے. اعجاز کریم بھائی کا کہتے ہیں کہ کیا آپ کے علم ہے پاکستان میں کسی کے پاس یہ امیچور ریڈیو موجود ہے کہ بندہ جا کر دیکھ ہی آئے, خرید تو نہ اگر خرید نہ سکے. ایسے ہے کہ ارشد بھائی, یہ جو میں ایک فیصل آباد میں موجود تھا, نام میرے ذہن میں وہ مرزا صاحب تھے, فوت ہو گئے ہیں وہ. دوسرے نمبر پہ ایک منور نعیم صاحب لاہور کے ہیں, وہ آج کل امریکہ میں ہیں. وہ 9/11 کے واقعے کے بعد وہ امریکہ شفٹ ہو چکے ہیں, اور کیونکہ وہ ایمچور ریڈیو ایسے ہوا سر, ایمچور ریڈیو اسٹیشن کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی امریکہ میں, انہوں نے فیصل آباد والے لسنرز کو بھی اور ان دونوں لاہور والے کو بھی, ان دونوں کو انویٹیشن کارڈ بھیج دیا. اچھا. اور جس میں یہ پھر امریکن سینٹر گئے, امریکن یعنی کہ وہ سفارت خانے گئے, انہوں نے ان سے پوچھا, میری جو منور نعیم سے بات ہوئی, انہوں نے ہم سے پوچھا جی آپ انگلش میں انٹرویو دیں گے یا اردو میں. وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو کہا جی میں نے انگلش میں دینا ہے, اور جو فیصل آباد کے وہ مرزا صاحب تھے, نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ان کا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, تو مرزا غلام نبی, مرزا غلام, بالکل مرزا غلام نبی صاحب, تو انہوں نے کہا جی میں اردو میں دوں گا. وہ پھر اردو والے وہ ریجیکٹ ہو گئے, منور نعیم صاحب سلیکٹ ہو گئے, وہ امریکہ چلے گئے. اب انہوں نے کانفرنس اٹینڈ کی اور اب وہ مستقل امریکہ. سر اگر جہاں بھائی نے دیکھنا بھی ہے یہ سیٹ, تو اس وقت بھی پاکستان میں میچور لسننگ ہوتی ہے, بہت سے لوگ بالکل ہے. اس کی وہ ویب سائٹ بھی ہے جس پر ان کے ٹیلی فون نمبر اور ان کے ایڈریسز وغیرہ موجود ہیں. تو میرے خیال میں فیصل آباد میں بھی موجود ہیں, وہ اصل میں وہ سوسائٹیز کا پورا یعنی کہ جی یہ صرف جسٹ یہ صرف اعجاز بھائی صرف یہ لکھ دینا پاکستان امیچور سوسائٹی, تو ان کی وہ ویب سائٹ سامنے آ جائے گی. تو اس پر پھر وہ ان کے سیل نمبر ہوتے ہیں باقاعدہ. میں نے جب میرا ارادہ بنا تھا یہ سیٹ خریدنے کا, تو میں نے ایک بندے سے رابطہ کیا تھا, باقاعدہ ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ جی آپ ہمارے میچور ممبر بنے اس سوسائٹی کے. تو میں نے کہا بھائی میں جو ہے نا ادھر نہیں جانا چاہ رہا, میں صرف جسٹ لسننگ کے لیے یہ سیٹ خریدنا چاہ رہا ہوں. تو ان کی وہ they were willing to join myself as a member of their society. اچھا, ہمارے ساتھ جتنے بھی دوست ہیں سب کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ بھارت سے بھی عمران خان صاحب ہیں اور انور جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, اور باقی تو ہمارے جو دوست شامل تھے وہ ہیں ہی. اور اعجاز کریم بھائی کا کوئی ایک میسج ہے. منور صاحب کو امریکہ میں ہے, فیصل آباد میں مرزا غلام نبی کے بھائی سے رابطہ کرتا ہوں. ہاں جی بالکل ان سے معلوم کیجیے گا. بالکل یہ ویل ڈن سر, یہ کس نے لکھا ہے ویل ڈن؟ سر یہ آپ کے لیے یہ ویل ڈن سر عابد صاحب کے لیے, اور محمد سلیم اختر چدر صاحب نے لکھا ہے. سلیم بھائی بہت شکریہ. سلیم بھائی بہت شکریہ. یو آر آلسو اے گریٹ ڈی ایکسر آف پاکستان. بالکل, کچھ لوگ جو ہیں وہ ملٹیپل شخصیت کے مالک ہیں عابد بھائی کی طرح. ہم تو ایک چھوٹے موٹے لسنرز ہیں جو عابد بھائی عقیل بھائی کبھی کبھی بتا دیتے ہیں تو سن لیتے ہیں پوچھ کے کہ کیا کرنا ہے, کیسے لکھنا ہے کیا. باقی یہ لوگ بڑے بڑے نام. عابد بھائی یہ بتائیے کم و بیش اندازن ایک اندازے کے مطابق آپ کے پاس اب تک جب سے آپ نے لسننگ اور ڈی ایکسنگ شروع کیے, ایک اندازے کے مطابق کتنے کیو ایس ایل کارڈ آپ کے پاس ہوں گے؟
सर अंदाजे के मुताबिक 100 रेडियो स्टेशन के होंगे। 100 रेडियो स्टेशन के आपके पास है। और अकील और ये अभी सर ये अभी ताज़ा तरीन जो ये परसों मिला है मुझे भाई, आज क्योंकि आजकल डाक के जरिए तो नहीं आ रहे, डाक कोई भी QSL कार्ड, ये एक बिल्कुल लेटेस्ट है, दी माइटी KBC रेडियो है, अमेरिका का है। यानी कि ये 9,925 ये SDR पे सुना है, SDR पे के जरिए इसकी रिपोर्ट यानी कि एक रिसेप्शन रिपोर्ट बना के भेजी, और ये 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने QSL कार्ड जारी कर दिया। जबरदस्त। 14 तारीख का QSL कार्ड है ये, यानी कि 14 तारीख की रिसेप्शन रिपोर्ट है, और ये मेरे ख्याल में 16 को मिल गया है। बात बेहतरीन, ये ताज़ा तरीन है सर। जबरदस्त। अकील बशीर साहब, आपके पास QSL कार्ड एक अंदाजे के मुताबिक कितने जमा हो गए होंगे? सर पहले तो मुझे आबद भाई ने मैं बताता, अकील भाई कि आप है ना रेडियो स्टेशन की तादाद बताएंगे सिर्फ, मैं वही अर्ज करने लगा हूँ ना। तो मैं पहले ये समझता था कि क्वांटिटी ऑफ QSL कार्ड जो है ना वो वैलिड होते हैं, कि आपके पास कितनी क्वांटिटी में QSL कार्ड आप जमा कर चुके हैं। जबकि सराबा साहब ने बताया कि जो असल मजा होता है वो ये होता है कि आप अकील भाई डिस्कनेक्ट हो गए शायद। हाँ जी बिल्कुल, कोई बात नहीं सर। अच्छा अरशद भाई, इसमें बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमें एक रिसेप्शन रिपोर्ट जब हम भेजते हैं किसी भी रेडियो स्टेशन को, बाज़ दफ़ा हमें वो उसका इंतज़ार साल, बल्कि साल क्या 1.5 साल 2 साल इंतज़ार करना पड़ जाता है। वो क्यों? उसके QSL, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ रेडियो स्टेशन QSL कार्ड जारी ही नहीं करते। वो इसी तरह मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पेश आई वो रेडियो कुवैत के QSL कार्ड पे थी। अच्छा। मैं रिसेप्शन रिपोर्ट भेज के आखिर तंग आ गया। एक दिन मैंने कहा इनको रिसेप्शन रिपोर्ट नहीं भेजनी, क्या भेजनी, क्योंकि कोई जारी नहीं करते। एक दिन घर आया ड्यूटी से तो रेडियो कुवैत का लिफाफा आया हुआ, उसको खोला तो उसके अंदर पूरे एक साल पुराना डेट का QSL कार्ड आया हुआ। अरे अच्छा। ये सब यानी कि मुझे जो सबसे ज्यादा यानी कि बे इंतजार करना पड़ा वो रेडियो कुवैत का था। तो आपने, अच्छा आपके पास उस वक्त गालिबन इजिप्ट रेडियो मिस्र उसके भी हैं QSL कार्ड? कौन से रेडियो के सर? मिस्र, रेडियो मिस्र, काहिरा। हाँ बिल्कुल, रेडियो काहिरा के बिल्कुल हैं। बल्कि ये भी मैं 1 मिनट, आप 1 मिनट सिर्फ। जी जरूर। ये सर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा इधर, ये रेडियो काहिरा के टेक्निकल डिपार्टमेंट का लेटर है। अच्छा जी। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान के टेक्निकल डिपार्टमेंट के लेटर मुख्तलिफ यानी कि रेडियो स्टेशनों के लेटर्स। ये अहमद, क्या आपका भी ब्रेक हुआ कुछ? ये खोलना किस तरह हो गया, बंद हो गया यार, आवाज आ रही है इसमें। जी सर जी, ये देखिएगा, ये रेडियो पाकिस्तान के टेक्निकल डिपार्टमेंट का लेटर है, ठीक है। उसके बाद ये रेडियो काहिरा के टेक्निकल डिपार्टमेंट का जी। इसी तरह रेडियो कुवैत के भी टेक्निकल डिपार्टमेंट के लेटर्स मौजूद हैं। और जर्मनी का मैं मॉनिटर, रेडियो जर्मनी का मैं मॉनिटर रहा हूँ,
اس کے علاوہ میں ریڈیو چائنا کا بھی آفیشیل مانیٹر رہا ہوں. اچھا عقیل بھائی آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. جی ہاں تھوڑا سا مسئلہ تھا اس لیے. لائٹ آ گئی سر؟ جی لائٹ آ گئی ہے. اچھا شاید اسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہوئے ہوں گے. اچھا یہ ابھی اسکرین پہ یہ نشریات، یہ غالباً کس کا سوال ہے؟ جی نشریات کب تک آنا شروع ہوں گی، ڈیجیٹل، آڈیو، ڈیب؟ اچھا یہ بتا. یہ ہے اعجاز کریم صاحب کا، کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں ڈی اے بی نشریات کب تک آنا شروع ہوں گی، ڈیجیٹل، آڈیو، براڈ کاسٹنگ؟ یہ پچھلے دنوں اثر عابد صاحب نے ایک یاہو پہ گروپ بنایا ہوا ہے جس میں انٹرنیشنل ڈی ایکسر شامل ہیں. وہ یاہو گروپ ہوتے ہیں، پاکستان ڈی ایکسر کے نام سے ہے. ہاں جی. تو اس میں بھی انہوں نے یہ ایک کسی ملک کے تھے ڈی ایکسر، انہوں نے سوال کیا تھا تو انہیں بھی یہی جواب دیا گیا تھا وہ کہ مانیو صاحب ہی ہیں سر، وہ مانیو صاحب ہی ہیں. ہاں وہ مانیو ہی تھے. تو انہوں نے 2-3 ٹیلی فون نمبر بھی پوچھے تھے مجھ سے، تو میں نے بتایا تھا جی ابھی ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ ڈی اے بی نشریات جو ہیں وہ بشروع ہوں. ابھی تو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو پہلے والے ریڈیو اسٹیشن ہیں وہ ان کو بھی جو ہے وہ منیمائز کرتے جا رہے ہیں. تو لیکن اچھا دیکھیں تھوڑا کہ یہ کافی سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں. عقیل بھائی معذرت چاہوں گا آپ کو ڈسٹرب کیا، جی بات کاٹی، تو ان کا بھی جواب جلدی ہم دیتے چلیں کیونکہ ہم کافی ہمارا ٹائم ہو گیا. خالد یونس صاحب پوچھتے ہیں، جو اسکرین پہ سوال ہے یہ خالد یونس صاحب کا ہے. عابد بھائی سب سے پہلا کیو ایس ایل کارڈ کس ریڈیو سے آیا تھا؟ عابد صاحب سے سوال ہے. یہ سر جرمنی یا رشیا، ان دونوں میں سے کسی کے سے آیا تھا. یہ مجھے یاد نہیں ہے اچھی طریقے سے کیونکہ یہ 1987 کی بات ہے، 86-87 کی. اگلا سوال دلدار احمد لغاری بھائی کا ہے، اسکرین پہ ہے. ہاں جی میں نے دیکھ لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن. جی پہلے نمبر پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جرمنی سب کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن تھا، لیکن اب وہ بند ہو چکا ہے. تو اس کے بعد پھر اکثر میں کیونکہ چائنا کا باقاعدہ مانیٹر رہا ہوں، اور جس کی وجہ سے پھر چائنا کو زیادہ، اور کیو ایس ایل کارڈ بھی چائنا اور ویتنام، تائیوان اور ریڈیو جاپان، جو سب سے زیادہ خوبصورت جو یعنی کہ جو کارڈ دنیا میں جو سب سے زیادہ خوبصورت جو کارڈ ہیں وہ ریڈیو جاپان کے ہیں. اچھا جی سر. ماسٹر محبوب احمد صاحب کا سوال ہے اسکرین پہ. اس کا جواب عقیل بھائی دیں گے آج. نہیں سر جبکہ نہیں مجھے کہا مجھے گیا ہے، لیکن عقیل بھائی دیں گے. نہیں سر، کیونکہ یہ ایک سوال ایسا ہے جو صرف استاد ہی دے سکتا ہے، اس کا جواب آپ نہیں دینا ہے. سر جی میں کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو نئے ڈی ایکسر، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل کام ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نئی ہماری نسل آ رہی ہے ان کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے. کچھ 2-4 لوگ ہوں گے جو آ جائیں گے، شاید ان کی بھی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن جو ہمارے یہ کیا کہتے ہیں دلدار بھائی ہیں، سلیم اختر چدر صاحب ہیں، یہ تو ویسے بھی بہت ایکٹیو لوگ ہیں. ایک ہوتے ہیں میاں والی میں ظریف خان صاحب. سر ان کے ساتھ میرا یعنی کہ اتنا تعلق نہیں ہے، نہ میں صرف ایک مرتبہ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے ظریف صاحب کا کہ انہوں نے آج تک کوئی کارڈ شو نہیں کیا، کہ ادھر وہ صرف ہمارے ریڈیو سامعین کی محفل تک کی ریسپشن رپورٹ وہ اپلوڈ کرتے ہیں جو ہمارے گروپ میں ہے، یا وہ ان ریڈیو اسٹیشن کو لکھتے بھی ہیں. ہمیں اس کا یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ یا صرف سنتے ہیں، یعنی کہ ڈی ایکسنگ سننے کی حد تک کر رہے ہیں یا لکھنے کی حد تک، یہ ہمیں کنفرم نہیں ہے. باقی سارا پیغام جو دینا ہے وہ تو دینا. ایک بہت اہم سوال کرنے جا رہا ہوں.
جی سر. اس کا جواب سوچنے دے گا کون؟ سر عابد صاحب. عقیل بشیر صاحب نے اسی اپنے جب ڈسکنیکٹ ہوئے تھے اپنا نام صحیح کر لیا ہے، ماسٹر محبوب احمد صاحب. کیا اب بھی ماضی کی طرح آپ لوگ ڈی ایکسنگ کرتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں میرے علم میں جہاں تک ہے. بالکل. کیا نشریاتی اداروں کی جانب سے وہی ماضی والا ریسپانس آپ کو ملتا ہے کہ نہیں؟ سر رسپانس بہت کم ملتا ہے. کیا یعنی کہ یوں سمجھے کہ جی سر. جی عابد بھائی بولیں، آپ بولیے. نہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہاں بھی کوئی بجٹ کا پرابلم بتایا جاتا ہے کہ بجٹ نہیں ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے عابد بھائی، آپ کا مائک آف ہے عابد بھائی. مائک آف. میں ارشد بھائی جب تک ان کا مائک آن ہوتا ہے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا اگر اجازت ہو تو. جی جی ضرور. عابد بھائی آپ اپنا مائک آن کر لیجئے. اس میں ارشد بھائی بات یہ ہے ٹو بی فرینک، جو اردو سروسز ہیں نا، اردو سروسز، وہ انہوں نے بہت جو ہے نا اپنے بجٹ کو محدود کر دیا، بلکہ صرف یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر بجٹ. اب ان میں آپ ریڈیو چائنا کو لگا لیں، بالکل اس کا تو بجٹ ختم ہو چکا ہے. چلے جی، بجٹ ختم ہو گیا، کیو ایس ایل کارڈ آنا بند ہو گئے، جی، ڈاک آنی بند ہو لیکن گئی. انگلش سروسز اب بھی کیو ایس ایل کارڈ بھیجتی ہیں، اپریشیٹ کرتی ہیں. اور جو میرا تجربہ ہے اور کہ وہ ان کوئی تمام گفٹ. ریڈیو اسٹیشنوں میں جی بولیں. جی میں عرض کر رہا تھا ان تمام ریڈیو اسٹیشن میں جو بہترین جواب دیتے ہیں ان میں اگر اردو میں دیکھا جائے تو ریڈیو جاپان اور ریڈیو ترکی، یہ اب بھی سامعین کو کیو ایس ایل کارڈ بھیجتے ہیں اور اچھا رسپانس دیتے ہیں. لیکن پہلے کی طرح وہ جو انداز تھا وہ نہیں. ترکی کی بات کر رہا ہوں. ریڈیو جاپان اب بھی کیلنڈر بھی بھیجتے ہیں، سال کے اینڈ پر کیو ایس ایل کارڈ بھی بھیجتے ہیں. اور اگر انگلش سروس میں آئیں تو انگلش سروس میں بہترین جو ہے وہ ریڈیو تائیوان ہے، ویتنام ہے اور کوریا ہے. یہ سامعین کو، اور اگر آپ لیٹن چلے جائیں جو اگر امریکہ میں جو ان کے کرسچین ریڈیو اسٹیشن ہیں وہ ریگولر آپ کو جواب دیں گے. آپ جتنی ان کو رپورٹس بھیجیں گے، آپ کی ہر ریسپشن رپورٹ پر آپ کو وہ ایک کارڈ ایشو کرتے ہیں. تو جی جن سر عابد صاحب. اداروں نے کارڈ بھیجنا بند کر دیے تو الیکٹرانک کارڈ تو بھیجتے ہوں گے؟ جی سر، جب سے یہ کرونا کا اپنے پوری دنیا میں بحران آیا ہے، اس کے بعد ہر ریڈیو اسٹیشن نے ابھی یعنی کہ ای میل کے ذریعے وہ ای کیو ایس ایل کارڈ بھیج رہے ہیں. اور کیونکہ بھائی ڈاک کے ذریعے، ڈاک کا نظام آج کل بند ہے، جس کی وجہ سے ڈاک کے ذریعے کوئی کیو ایس ایل کارڈ نہیں آ رہا، وہ اپنے ای میل کیو ایس ایل کارڈ بھیج رہے ہیں آج کل. لیکن ارشد بھائی، سر عابد صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا یہ یونگ لی، لیکن ابھی سر یہ ابھی ینگ لین بالکل یہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے ہمیں بھیجا الیکٹرانک کیو ایس ایل کارڈ. میں نے کہا کہ میڈم ہم آپ کا ریڈیو اسٹیشن سنتے ہیں، اگر آپ نے ہمیں کیو ایس ایل کارڈ بھیجنا ہے تو ہمیں آپ بائی پوسٹ بھیجیں، ہمیں ہارڈ کاپی چاہیے، ای کیو ایس ایل کارڈ نہیں چاہیے. آپ یقین کریں میڈم نے آپ ہاتھ سے جو ہے نا وہ کارڈ لکھ کے ہمیں بھیجے اور ہمارے پاس محفوظ ہیں وہ کارڈ. اور پھر سر عابد صاحب نے کہا تھا کہ یار بس اب زیادہ تنگ نہیں کرو انہیں، اتنے ہی کارڈ کافی ہیں جو انہوں نے ہمیں بھیج دیے ہیں. ارشد بھائی اعجاز یہ کریم ایک صاحب کا ابھی سوال اسکرین آیا پہ ہے، ایک سوال ہے. یہ ایک اسکرین پہ ایک سوال ہے، اس کا جواب میں ابھی یہ دے رہا ہوں، یہ ذرا غور سے دیکھیے گا. ادھر یہ نظر آیا آپ کو سر کچھ؟ جی یہ آئی آر سی ہے سر، جو ابھی کریم بھائی نے سوال کیا تھا، میں نے ان چیزوں کو رکھا ہوا تھا پہلے آئی کو سمجھ. یہ پہلے ریڈیو اسٹیشن خاص طور پہ ریڈیو نیدرلینڈ، جب یہ
کوئی یعنی کہ سروے وغیرہ یہ کرواتے تھے تو یہ IRCF بھیجتے تھے. یہ کسی بھی GPO پر جا کر یہ اس کو چینج کرایا جا سکتا تھا کہ یہ آپ کو وہ جتنے اس ملک کی یعنی کہ ٹکٹ لگتی تھی وہ آپ کو یہ IRC رکھ لیتے تھے اور وہ آپ کو اس کے بدلے میں یعنی کہ ٹکٹیں دے دی جاتی تھی تاکہ وہ آپ اپنا لفافہ ڈاک کے ذریعے اس ریڈیو اسٹیشن کو بھیج دیں. واہ زبردست. جی ایک سوال ارشد بھائی آیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جب سے یہ نشریات ڈیجیٹل ہوئی ہیں تو کیا لسننگ میں کوئی فرق پڑا ہے؟ اس طرح کا ایک سوال تھا غالباً. اچھا ہمارے ساتھ حیدر سید صاحب آئے ہیں. حیدر سید بھائی خوش آمدید, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی عقیل بھائی. جی تو وہ ظاہر ہے سر لوگوں نے جو ہے جس طرح ایک روایتی ریڈیو لسننگ ہے وہ محدود ہوئی ہے, لوگوں کی تعداد کم ہوئی ہے, لیکن اگر ہم جس طرح ارلو ہے مختلف مواقع پہ ریڈیو کی وہ نشریات کو اجاگر کرتی ہے, ریڈیو کی خصوصیات کو اجاگر کرتی ہے, خصوصاً جب یہ انڈیا میں کرفیو لگا تھا انڈین کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں, جب ہمارا یہاں کرونا کا ہوا تو ہم ریڈیو کے بہت زیادہ قریب ہوئے. اثر تو پڑا ہے ریڈیو لسننگ پر, لیکن یہ ہے کہ ریڈیو ماضی نہیں تھا, اب اس نے اپنی شکل چینج کی ہے. پہلے اینالاگ تھا, پھر ڈیجیٹل ہوا, پھر ڈیجیٹل سے اب اس پر آ گیا ہے, لائیو اسٹریمنگ پہ آ گیا ہے. تو تعداد تو صرف یہ ہے کہ فارم چینج ہوئی ہے اس کی, پہلے کسی اور فارم میں تھا, کسی اور فارم میں ہے. لیکن اگر روایتی ریڈیو لسنر ہوں تو وہ تعداد میں تھوڑے کم ہوئے ہیں, اور یہ بات حقیقت ہے. اچھا یہ غالباً آپ جس کا سوال کا جواب دے رہے تھے وہ خالد یونس صاحب کا سوال تھا جو اس وقت اسکرین پہ بھی ہے. جی وہ نام تو ادھر نہیں آ رہا. اچھا حیدر سید صاحب بھائی شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. محبوب بھائی آپ کا بہت شکریہ. اچھا تو کافی سوالات ہو گئے, کافی اچھی گفتگو ہو گئی, کافی معلوماتی گفتگو ہو گئی, اور جو بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی نشریاتی اداروں کے نمائندے آئے یا ابھی دیکھیں یا یہ ویڈیو ابھی موجود رہے گی لائیو کے پروسیسنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی, تو وہ بھی سنیں اور دیکھیں کہ کیا کیا مطلب کتنا لوگوں کے اندر دلچسپی ہے, لگاؤ ہے, محبت ہے, اور کس طرح باتیں کرتے ہیں. اور آج مجھے یقین ہے ڈی ایکسنگ کے حوالے سے بہت زبردست باتیں لوگوں نے سنی ہوں گی, اور سوالات تو آج بہت آ رہے ہیں ماشاءاللہ. عابد بھائی میں نے پوچھا ہے کہ وہ ہم سے مانگے تھے کہ اگر کارڈ چاہیے تو کوپن ہم پاکستان سے بھیجیں ان کو, کیا اب کوئی ایسا کرتا ہے؟ وہ جو آپ کوپن کا بتا رہے تھے جی اس کے سر, حوالے لیکن اب تو وہ کوئی کلوز ہو چکا ہے سر سسٹم, اب وہ سلسلہ کلوز ہو چکا ہے. بالکل بالکل. اب آپ میرے پاس بھی یعنی کہ 8-10 پڑے ہیں, یہ ریڈیو جاپان والوں نے بھی مجھے کچھ بھیجے تھے یہ. اب آپ دونوں کے ماہرانہ مشورہ دلدار لغاری صاحب نے مانگا ہے. ان کو میں نے جو ایک ریڈیو سیٹ کہا تھا وہ میرے خیال میں انہوں نے منگوا لیا ہے یا منگوانا چاہ رہے تھے. اب یہ دلدار بھائی مجھے پہلے بتائیں گے کہ انہوں نے سیٹ منگوایا یا نہیں منگوایا. ویسے کون سا سیٹ آپ کی نظر میں جو ایسے دلدار بھائی پوچھ رہے ہیں کون سا ہو سکتا ہے ڈی ایکسنگ کے لیے؟ ڈی ایکسنگ کے لیے وہ عقیل بھائی جو میں نے تنویر بھائی کو دیا تھا ایکس ڈیٹا جی ایکسس ڈیٹا جی 808, یہ سر میرے خیال میں ایک مناسب ریٹ میں ڈی ایکسنگ کے لیے بہترین سیٹ ہے. اور اس کو سر انٹرنیشنلی کافی لوگوں نے پسند کیا ہے اس کی ریسیپشن کو. بالکل آپ یہ ریسیپشن بہت دیکھیں کہ اچھی جنگ میں ریڈیو تہران کی میں اگر سیمنز پہ سنتا ہوں یا میں وائی بی پہ سنتا ہوں تو وہ نشریات مجھے نہیں ملتی جو تنویر بھائی اگر جب وہ ریڈیو تہران کی اپلوڈ کرتے ہیں کبھی کبھی ریسیپشن, تو واضح فرق ہوتا ہے. لیکن سیمنز ایک نام ہے آپ کے سامنے, تو وائی بی بھی بہت اچھا ریڈیو سیٹ ہے.
لیکن آپ یقین کریں کہ جب وہ ایکسیس ڈیٹا 808 ہے غالباً 808 ہے بالکل. ہاں 808 وہ جب تنویر بھائی اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ اچھی خاصی یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا پرفیکٹ اور اس کی نشریات ہوتی ہیں, بلکہ انڈین ریئکسر جو ہے وہ بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں. عقیل بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں سیل نہیں ہے, اور دوسرے نمبر پہ وہ بجلی کے ساتھ بھی نہیں چلتا, اس میں بیٹری ہے, اور بیٹری آپ اس کو چارج کریں, بیٹری ایک مرتبہ چارج کریں کہ وہ ایک جتنی میں نے اس پہ ڈی ایکسنگ کی ہے میرے خیال میں وہ ایک دفعہ چارجنگ میں وہ میرے سے 3-4 دن آرام سے گزر جاتا ہے. لیکن اب میں یہ جو اب آج کل میں جو یہ ٹیکسن PL660 استعمال کر رہا ہوں, یہ بھی بہت اچھا سیٹ ہے. اصل میں ارشد بھائی یہ سیٹ بہت ریزنیبل پرائس میں ہمیں مل جاتے تھے پاکستان میں, یہ ٹیکسن 660. تو یہ جب سے $165 پہ گیا نا بھائی, تو یہ سارے سیٹ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں. عابد بھائی نے اپنا ایک سیٹ دکھایا, یہ کون سے استعمال کیا ہے اور دلدار لغاری صاحب نے؟ ورمی کے بارے میں ورمی پوچھ رہے ہیں بھائی سر عوض صاحب. جی سر آپ ہی بتائیں اس کے بارے میں, آپ سب کچھ جانتے ہیں یار. یہ ورمی سیٹ ہے؟ نہیں سر مجھے نہیں ورمی سیٹ نہیں, ورمی سیٹ نہیں ہے سر بتائیں تو صحیح نا سر, آپ بتائیں. حالانکہ ارشد بھائی دلدار بھائی نے ورمی سے QSL کارڈ بھی لیے ہوئے ہیں. یہ جو ہے نا بس دل لگی کرتے ہیں ہمارے ساتھ, اسی لیے میں نے پوچھا کہ یہ ورمی سیٹ ہے تاکہ دلدار بھائی بتائیں کہ کچھ اور بات ہو رہی ہے. ورمی سیٹ نہیں ہے سر. اصل میں ایک نشریاتی ادارہ ہے, اور اس کے ساتھ دوسرے کیونکہ جیسے جیسے یہ وقت گزرا نا سر, تو بجٹ میں کافی کمی آ گئی. پہلے آپ کو پتا ہوتا تھا کہ ریلے اسٹیشن ہوتے تھے مختلف ملکوں میں. جی بالکل. یورپ والے ادھر ایشیا میں بناتے تھے, اسی طرح ایشیا والے یورپ سے خریدتے تھے, ریلے اسٹیشن ہوتے تھے. جی. تو اب ریلے اسٹیشن جیسے بجٹ کم ہوئے تو پھر وہ افورڈ کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. تو انہوں نے پھر ایک جو ورمی ہے, یہ ایک ادارہ ہے, بہت بڑا انٹرنیشنل ادارہ ہے. اب یہ اس کے اپنے ریلے اسٹیشن ہے, اس کے اپنے ٹرانسمیٹر ہیں. جی. اس کے تھرو نہ صرف بین الاقوامی ریڈیو نشریاتی ادارے ہیں, مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, سوری پھر اب نکل گیا, ریڈیو پراگ ہے, ریڈیو رومانیہ ہے, اس طرح کے سارے. ریڈیو پراگ ہے, ریڈیو رومانیہ ہے, ریڈیو رومانیہ نہیں ہے سر, ریڈیو یوکرائن ہے, اور یوکرائن ہے بالکل. اس کے انہوں نے علاوہ ساروں نے ٹائم لیا ہوا ہے ان سے. ریڈیو سلواکیہ ہے, اس کے علاوہ ریڈیو ارجنٹائن ہے, اس کے علاوہ کرسچین ہے, ریڈیو اسٹیشن ہے, جی ریڈیو جنہوں نے کیوبا. بالکل جی. تو یہ سر پھر ارشد بھائی یہ جو ہے نا ورمی, یہ اپنے ٹرانسمیٹر سے ان کی نشریات کو آن ایئر کرتے ہیں. تو اگر آپ ان کو ریسپشن رپورٹ بھیجتے ہیں تو یہ پہلے تو فوری طور پر آپ کو اسی وقت الیکٹرانک QSL کارڈ جاری کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ دوبارہ انہیں انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں QSL کارڈ بھیجیں, تو یہ جو ہے نا بعد میں بھیجتے ہیں, لیکن بہت لیٹ بھیجتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ورمی سے ریڈیو, مثلا آپ نے ریڈیو چیکوسلاواکیہ ورمی سے سنا ہے, اور آپ چیکوسلاواکیہ کو ریسپشن رپورٹ بھیجتے ہیں, وہ اس چیز کو ویریفائی کریں گے اور وہ QSL کارڈ آپ کو بھیجیں گے. بہت اچھی باتیں ہوئی, کافی وقت ہو گیا. اور ارشد بھائی یہ میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں. جی. یہ وائس آف ترکی کا ڈپلوما ہے. ماشاءاللہ. یہ پہلا ڈپلوما ان کا جو ہے نا, یہ 25 ریسپشن رپورٹوں پہ ہے. اس کے بعد دوسرا 50 پر ہے, 50 یعنی کہ ریسپشن رپورٹوں پر. ٹھیک ہے. اس کا پہلے کا جو نمبر ہے وہ ہے 2 نمبر ہے,
اور ایشو جو ڈیٹ ایشو کی گئی ہے 9/9/1998. اور دوسرا جو ڈپلوما ہے وہ 58 نمبر ہے 17/1/2000 کو ایشو ہوا ہے. اس کے بعد ایک آخری جو ان کا تیسرا ڈپلوما ہے وہ گولڈن ڈپلوما ہے. یہ 22/7/2002 کو ریسیو ہوا ہے. لیکن اب یہ انہوں نے یہ ڈپلوما سرٹیفکیٹ دینا بند کر دیے ہیں, لیکن یہ پہلے دیے جاتے رہے ہیں. اور جو ٹھیک ہے سر جی. سر یہ سارے ڈپلومے آپ نے لے لیے اور ہمارے لیے آپ نے نا ہر چیز ختم کروا دی ہم نے. صحیح. اچھا ارشد بھائی, آپ کو میں ایک اور چیز کہ 1991 میں چین کے ایک وفد نے 10 شہروں کا دورہ کیا تھا, جس میں ایک میلسی شہر بھی شامل تھا. ماشاءاللہ. اچھا, یہ تصویر دیکھیں آپ بہت ماشاءاللہ. وانگ یو کے ساتھ ایک 4 منزلہ کیک کاٹتے ہوئے. 4 منزلہ کیک کاٹتے ہوئے. صحیح. جی سر. یہ انہوں نے, آپ کو یاد ہو کہ چین با تصویر ایک میگزین شائع اردو میں بہت اچھے سے یاد ہے. بالکل. اس میں یہ اپریل 1900 نہ صرف وہ یاد ہے بلکہ اس میں سے آنے والی خوشبو بھی یاد ہے مجھے. زبردست. سر عابد صاحب ایک سوال آیا ہوا ہے, آپ جواب دیجئے گا. جی, انور جاوید بھٹی صاحب, بہت پرانے سامع ریڈیو. جی سر. ریڈیو کا ماضی لاجواب بے مثال ہے, آپ کے سامنے ہے. مستقبل کے لیے اگر کچھ نہ کیا تو آپ کی نظر میں کیا ہوگا؟ سلام ٹو آل. سر جی دیکھیں, اب یہ جو ہم ریڈیو کی نشریات ہے یہ تمام کی تمام ڈیجیٹل انٹرنیٹ پہ جا چکی ہیں, جس کی وجہ سے کیونکہ فریکوینسی ہائر کرنا, اس پہ اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر یہ, جبکہ انٹرنیٹ پر اتنے اخراجات نہیں ہیں. جیسے اب ابھی جو ورمی والا عقیل بھائی نے آپ نے تفصیل کے ساتھ ورمی کے بارے میں بتایا ہے, اسی طرح ایک اور بھی امریکہ کی ایک اور کمپنی ہے, وہ بھی مختلف ریڈیو اسٹیشنوں کے وہ اپنی نشریات پیش کر رہی ہے. تو آئندہ یہ جو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوشش تو بہت کر رہے ہیں کہ یہ ریڈیو زندہ رہے, لیکن ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ شاید ریڈیو نہ بھی ہو, وہ اپنی شکل چینج کر لے. ہاں بالکل, شکل تو چینج ہو رہی ہے نا اس طرح. لیکن سر اس میں ایک خوش آئند بات یہ ہے اس چیز کا, آپ نے کئی ایسے ریڈیو اسٹیشن ہیں جو پہلے ماضی میں کچھ عرصہ پہلے آف ہو گئے تھے, لیکن اب وہ دوبارہ آن ایئر ہو رہے ہیں تھرو فریکوینسی. بالکل فریکوینسی. یہ ایک بہت سالڈ ریزن ہے. اور اگر ایسا ہوتا, اگر سر اگر یعنی کہ ہم اگر اس چیز کو صرف سامنے رکھ لیں کہ جی ریڈیو کو سننے والے بہت کم ہیں یا ریڈیو شاید اب نہ سنا جائے, تو سر آپ یہ دیکھیں ٹیکسن اتنے مہنگے سیٹ کیوں بنا رہا ہے؟ بالکل بنا رہا ہے. اگر ہم صرف جو جیسے ورمی ہے, اسی طرح ایک WBCQ ایک یعنی کہ یہ بھی کمپنی ہے, یہ بھی مختلف ریڈیو اسٹیشنوں کی نشریات براڈ کاسٹ یعنی کہ وہ ٹیلی کاسٹ کر رہی ہے. جیسے ورمی مختلف ریڈیو اسٹیشنوں کے اپنے یعنی کہ نشریات پیش کر رہی ہے, اسی طریقے سے یہ ایک اور کمپنی بھی آ گئی ہے جو شارٹ ویو پہ اپنی نشریات جاری کیے ہوئے ہے, اور یہاں پر بھی بہت سے ریڈیو اسٹیشن آگے ہیں. یہ دلدار بھائی نے غالباً سوال پوچھا ہے کہ ڈی ایکسنگ ریسیپشن تلاش کرنے میں آپ کو سب سے مشکل ریڈیو اسٹیشن کون سا لگا؟ آپ سے پوچھا جا رہا ہے.
سر نہیں، پہلے آپ بتائیں پھر میں بتاؤں گا. میں تو ایک ہی کہوں گا جی. کون سا؟ ویتنام؟ ریڈیو نیوزی لینڈ. ریڈیو نیوزی لینڈ وہ کبھی بھی نہیں ملا، بہت تلاش کیا، حتیٰ کہ مجھے سرابہ صاحب نے ایک اور بتایا کہ جب بہت زیادہ دھند ہو اور بہت زیادہ ٹھنڈا موسم ہو تو آپ چھت پہ چڑھ جائیں اور چھت پہ آپ نا اس کو ٹیون کریں. اور آپ یقین کریں ارشد بھائی، میں نے سردیوں میں جب دھند پڑ رہی تھی، شدید دھند، میں چھت پہ چڑھ جاتا تھا اور آدھا گھنٹہ میں نے کھڑے رہنا، لیکن یہ ریڈیو مجھے نہیں ملا. لیکن میں نے تو آپ کو دیکھو ریکارڈنگ بھی بھیجی تھی، یاد ہے آپ کو؟ نہیں سر، آپ استاد ہیں نا، پھر فرق تو ہونا تھا. جی ارشد بھائی آپ بھی کچھ بولیں. ارشد بھائی سوال تلاش کر رہے ہیں لگتا ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. ارشد بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی. ارشد بھائی آواز آ رہی ہے؟ نہیں. وہ ادھر ہماری طرف دیکھیں گے تو ہم انہیں اشارہ. جی جی عقیل بھائی آپ بتائیں، آپ کو تھوڑا سا ذرا. جی سر. آپ نے یہ بتایا، آپ نے وہ ایک سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے پاس کتنے ریڈیو اسٹیشنوں کے کیو ایس ایل کارڈ ہیں، اس کا جواب نہیں دیا آپ نے. سر میں نے اس طرح اور حقیقت ہے، نہیں گول نہیں کیا تھا میں، وہ بات کہیں سے نکل گئی تھی. میرے پاس آپ جتنے، کیونکہ سر آپ کو پتا ہے کہ جب میں نے ڈی ایکسنگ شروع کی ہے تو کافی تعداد میں ریڈیو اسٹیشنوں نے کیو ایس ایل کارڈ جاری کرنا بند کر دیے تھے. بالکل اس چیز کا تو آپ کو علم ہے. لیکن اس وقت بھی جتنے اس وقت ریڈیو اسٹیشن اون ایئر ہیں تقریباً ویا ویب ایس ڈی آر، یعنی کہ کافی ریڈیو اسٹیشن سے ہم نے مور دین 60-70 کے قریب ریڈیو اسٹیشن ہیں جن کے کیو ایس ایل کارڈ جمع کیے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ کٹ کٹ کے آ رہی ہے. کیا نام ہے ارشد بھائی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اب آئیے جی، اب آ گئی ہے. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا اس وقت کہ ریڈیو کے حوالے سے بھی میں نے کہیں ابھی دیکھا کہ کسی نئی کمپنی کو بھی یورپ میں لائسنس دیا گیا ہے ریڈیو بنانے کے لیے. اور عقیل بھائی نے جو بات کی تو ریڈیو تو واقعی بڑے مہنگے مارکیٹ میں، تو ریڈیو کا اگر مستقبل جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ شکل چینج ہوگی، تو وہ ریڈیو تو اسی طرح سیٹ بن رہے ہیں، نئے سیٹ آ رہے ہیں. ابھی جسکانی صاحب گئے تھے، کوئی 30-35 ہزار کا وہ ایک ریڈیو تھا. اور دوسرا جب سے یہ ٹیکسن کمپنی نے ابھی ایک PL 990 ایک ابھی نیا لانچ کیا ہے 2020 میں. اس کی مالیت تقریباً 45,000 روپے تو ہے. ابھی ارشد بھائی DRM ٹیکنالوجی ہے، ڈرم، سرابہ صاحب بتائیں گے. اب اس ٹیکنالوجی کے جو ریڈیو سیٹ ہے وہ پاکستان میں مل ہی نہیں رہے. یہ دلدار بھائی نے کون سا سوال کیا جس کا آپ نے جواب نہیں دیا؟ عابد بھائی نے میرے آخری سوال کا جواب نہیں دیا. دلدار بھائی نے وہ ریڈیو سیٹ کے بارے میں پوچھا تھا نا؟ نہیں سر، انہوں نے پوچھا تھا کہ کون سا ریڈیو اسٹیشن ہے، انہوں نے یہ پوچھا تھا. ہاں، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو کون سا مشکل لگا، آپ نے مجھ پہ ڈال دیا. نہیں، مجھے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے ارشد بھائی سے ابھی آپ سے بات ہوئی ہے کہ مجھے آپ، بلکہ عقیل بھائی آپ غائب ہو گئے تھے اس وقت، بات کی تھی کہ میں نے سب سے جو مشکل میں نے جو PSL کارڈ ملا تھا وہ پورے 1 سال کے انتظار کے بعد ریڈیو کویت کا ملا تھا. سر وہ سال میں ایک ہی QSL کارڈ دیتے ہیں. میں سوال ایک دفعہ میرا سوال سن لیجئے. دلدار لغاری بھائی کا سوال یہ ہے کہ ڈی ایکسنگ ریسپشن تلاش کرنے میں آپ کو سب سے مشکل ریڈیو اسٹیشن کون سا لگا؟ QSL کارڈ منگانے کی بات نہیں کر رہے، ڈی ایکسنگ ریسپشن تلاش کرنے میں.
میں نے جب سب سے پہلے جب وائس آف انڈونیشیا سننے کی کوشش کی، یہ تقریباً 2011-12 کی بات ہے، تو مجھے بہت مشکل پیش آئی اس کی ریسیپشن، یعنی کہ سگنل کو کیچ کرنے کے معاملے میں ریڈیو پر. اس وقت 9525 پہ وہ نشریات نشر کیا کرتا تھا. اب تو وہ فریکوینسی بند کر کے وہ 3000 کچھ پہ چلا گیا، 33-35 پہ چلا گیا، جو بالکل ہی وہ تو اللہ کو پیاری ہو چکی ہے 33-25. وہ پاکستان میں نہیں سنی جاتی، پاکستان میں سنی نہیں جاتی اس پہ. لیکن 6525 تھی وہ بہت پہلے شروع میں بڑی مشکل پیش آئی، لیکن اس کے بعد اس کی نشریات اکثر پھر سنائی دینے لگ گئی تھی. بہت شکریہ. اب ہم کافی ٹائم ہو گیا اور میرے خیال سے کوئی ایسا اہم نقطہ اب نہیں رہا جس پہ بات کی جائے. تو اگر سامعین کی طرف سے کوئی نئی چیز آئی تو ہم عابد بھائی کو اور عقیل بھائی کو یا اور کوئی بھی ڈی ایکسنگ کے حوالے سے کہیں بھی پوری دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو وہ ہم سے رابطہ کر لے. ایلو کے کسی بھی سوشل میڈیا پر یا کسی بھی عہدیدار سے، عقیل صاحب سے، عابد صاحب سے، لغاری صاحب سے، منیر صاحب سے، عقیل مشرفی صاحب سے، یا ماہر عبدالستار سلفی صاحب سے، یا تنویر ملک صاحب سے، یا سلیم اختر چدڑ صاحب سے، اعجاز کریم صاحب سے، جس سے بھی زیادہ تر سامعین ارلو کے ممبر ہیں، ہم تک پہنچ جائے گا تو کوئی لیکچر اس طرح کا پھر رکھیں گے. اگر آخری کوئی پیغام آپ دونوں مہمان ریڈیو کے حوالے سے سننے والوں کو دینا چاہتے ہیں تو دیجئے تاکہ پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. ارشد بھائی، ریڈیو نے جتنی عزت، شہرت، گفٹ، تحائف، یہاں تک کہ آپ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کچھ ریڈیو اسٹیشن سیر بھی پہلے سیر بھی کراتے رہے ہیں. جتنی میں نے آپ کو کہا کہ جتنی عزت اور شہرت ریڈیو نے مجھے دی ہے، میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن ریڈیو کی وجہ سے میں جو کچھ جتنی میری شہرت ہے وہ ریڈیو کی وجہ سے ہے. اور آپ لوگوں، آپ دوستوں کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وہ بھی اس ریڈیو کی وجہ سے ہی ہے. بالکل. اور اس ریڈیو نے جہاں پر مجھے پاکستان کے اندر بہترین اچھے دوستوں سے ملوایا، بین الاقوامی طور پہ بھی بہت سے ایسے دوست اب آپ سے یعنی کہ رابطہ ہے جو ہمارے لیے ایک عزت کا باعث ہے. اسی لیے میں نے اپنا یعنی کہ جو میں ڈی ایکسنگ میں نام استعمال کرتا ہوں وہ پاکستانی ڈی ایکسر کے طور پر پاکستانی ڈی ایکسر کے نام استعمال کرتا ہوں، کیونکہ ہماری پہچان سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد ہمارا مشغلہ. بالکل درست. جی عقیل صاحب، آپ کوئی پیغام؟ جی بھائی، ریڈیو کو سنا، ریڈیو کو لکھا، نام آن ایئر ہوا، تو سننے والوں کو نہیں پتا تھا کہ عقیل کون ہے، بس یہ پتا تھا جی عقیل ہے اور جنگ میں رہتا ہے. پھر آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کو یاد ہوگا 2013-14 کی بات ہے، مل کے ارلو کا ہمارا ایک پروگرام بنا. کراچی کے آپ کے جو دوست تھے سلیم بھائی اور دوسرے سارے، ان کے ساتھ طے یہ پایا کہ ایک پلیٹ فارم بنایا جس پہ تمام دوستوں کو اکٹھا کیا جائے. اور جتنے حقیقی سامع تھے، جو ریڈیو سے پیار کرتے تھے، جو ریڈیو لورز تھے، وہ سارے جمع ہوئے. جس طرح سر عابد صاحب نے کہا کہ پھر ہمیں جو ہم آن ایئر ایک دوسرے کو جانتے تھے، پھر بائی فیس پرسنلی ایک دوسرے کو ہم نے جاننا شروع کی. ہمارا تعلق بنا، ہماری عزت ایک دوسرے کے دل میں اور زیادہ پیدا ہوئی، محبت پیدا ہوئی. ارلو اسپیشلی انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن، اس کا میڈیا سیل، تمام میڈیا سیل کے تمام ممبران، آپ اور میرے ارلو کے تمام دوست جو ہمارے آفیشلز ہیں اور نان آفیشلز، ان تمام کا شکریہ کہ وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں، وہ ریڈیو کی خدمت کر رہے ہیں. ارشد بھائی، یہ میں جتانے کے لیے نہیں بات کر رہا، کیونکہ آپ ہوں یا عابد صاحب ہوں یا جہاں جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں، یہ سب مجھ سے سینئر ہیں، ان کا نام عزت مجھ سے بہت زیادہ ہے. لیکن میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جب پہلی دفعہ میں نے انڈیا گروپ میں
تقریباً وہ 200-250 بندوں کا گروپ تھا اور ڈی ایکسر تھے سارے, وہ ایمیچور ڈی ایکسر تھے. جب میں نے پہلی دفعہ اپنا تعارف کروایا, پاکستان کا بتایا, پھر میں اپنے QSL کارڈ اپلوڈ کرتا رہا, اور اسپیشلی جب میں مانیٹر بنا کوریا کا, اس وقت آپ یقین کریں مجھے دلی خوشی ہوئی کہ چلے کہیں نہ کہیں میں نے بھی پاکستان کا نام روشن کیا کسی نہ کسی جگہ پر. انڈیا کے گروپس کے اندر آپ یقین کریں پاکستان کا نام ویری پراؤڈلی میں نے لکھا کہ آئی ایم فرام پاکستان. بے شک میں اتنا نہیں تجربہ کار, میرے پاس اتنی کوانٹٹی میں جس طرح آپ کے ساتھ موازنہ ہے تو وہ نہیں ہے, لیکن یہ ان کی صحبت میں رہتے ہوئے آپ کی محبت سے اور تمام دوستوں کی محبت سے آپ یقین کریں جب میں باہر نکلا, اور اسپیشلی جب ایک امریکن ریڈیو اسٹیشن نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے انفارمیشن مانگی فریکوینسیز کے بارے میں نے انہیں دی, تو انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یو آر گریٹ, یو آر فرام پاکستان. یہ لازمی میرے لیے بہت زبردست ہے کہ میرے پاکستان کا نام روشن ہوا. ہم ارلو نے ہمیں نا اجتماعیت دی ہے, ہم اپنی ذات سے نکل کر, آپ کو یاد ہوگا وائس آف ویتنام نے جب پاکستان کو جو ہے وہ ڈاک بند کی تھی اور انہوں نے کہا تھا جی پاکستانی پوسٹ آفس, اور آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے انہیں کتنی اسٹرکٹ ای میلز کی تھی, جہاں تک کہ آپ نے بھی کہا تھا کہ جذبات میں آ کے لکھ گئے ہیں, لیکن بھائی جہاں پاکستان تھا تو پھر جذبات بھی ایسے ہی امڑتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ارلو, لانگ لیو ڈی ایکسنگ, لانگ لیو اور ریڈیو لسننگ. بہت شکریہ عابد بھائی, اور بہت شکریہ سر عقیل بھائی. آپ ارشد بھائی, جتنے بھی دوست احباب ہمارے ساتھ رہے ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اسپیشلی جنہوں نے مجھے برداشت کیا. آپ کو تو ہمیں ساری عمر ہی برداشت کرنا ہے یار. اور اللہ جی تعالیٰ آپ کو بالکل, صحت دے, خوش رہیں آپ. ان سب کا شکریہ جو ہمارے ساتھ تھے, سوشل بے شک. میڈیا ٹیم کا شکریہ, ہم سماج کا عقیل بھائی, شکریہ, ارشد ہمیں سارے انسٹرومنٹ فراہم کیے اچھی ریکارڈنگ کے لیے, تو ان کا ارشد تعاون. ارشد سراج بھائی نظام ایسے ہے کہ بہت شکریہ. آپ نے 1 گھنٹے کا کہا تھا, اب 1.25 گھنٹے ہو گئے ہیں. جی, اور میرا تو اختتام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, لیکن ایک ریکارڈنگ ہے شاید ابھی, اس وجہ سے ہمیں وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. 1 گھنٹے کا جی پروگرام تھا, لیکن جی بہت اچھا رہا, اور بہت مجھے خود بہت سی ایسی چیزیں پتہ لگی جو میرے علم میں ارشد بھائی, یہاں میں تھوڑی سی بات عرض کروں گا کہ ریڈیو لسنرز کے آپ ان کو مدعو کریں نا, ان کو اس پروگرام میں لائیں جو لسننگ میں اپنا ممتاز مقام رکھتے ہیں. انشاءاللہ پروگرام تعالی رکھیں آپ. اگلا سیشن سر جو ہے وہ خاص طور پر اگلے پروگرام میں دلدار لگاری اور سلیم اختر چدر صاحب کو لے کے آئیں. آپ انہیں بلائیں اگر وہ آتے جی ہیں تو سر. بالکل سر, آنا بالکل آئیں چاہیے, گے انہیں سر. آنا چاہیے. ماسٹر محبوب صاحب کا آخری میسج, اور اب ہمارا وقت بالکل محبوب صاحب کو جو اینڈ ہے ہماری طرف سے پروگرام سلام. کا. ٹھیک ہے صاحب, جی اوکے, بہت وعلیکم مہربانی, السلام. سب کا بہت بہت شکریہ, مہربانی. بہت بہت شکریہ آپ مہربانی. کا بہت صاحب, شکریہ. اللہ بہت حافظ شکریہ صاحب. عابد بھائی, بہت شکریہ تمام ان دوستوں کا جو ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ پھر اگلے کسی پروگرام میں آئیں گے اور ملاقات ہوگی. جی احباب گرامی, بہت شکریہ, آپ سب ہمارے ساتھ تھے, اور ہم 2 اپنے ماہرین جو ڈی ایکسنگ کے ماہر ریڈیو کے پرانے سامع ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. بہت کارآمد گفتگو رہی, اور انشاءاللہ تعالی ریڈیو کے حوالے سے پروگرام کرتے رہیں گے. ریڈیو کے حوالے سے لوگوں کو بڑی شکایات تھیں, کوئی پروگرام نہیں ہوتا. ریڈیو کے حوالے سے سامعین کا کوئی اپنا پلیٹ فارم ہونا چاہیے. سامعین کا ہم نے پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. زیادہ سے زیادہ پروگراموں میں شرکت کیجیے, زیادہ سے زیادہ پروگراموں میں اپنی رائے دیجیے, ریڈیو کی بقا کے لیے کام کیجیے. ریڈیو وقت کی اہم ضرورت ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ریڈیو ماضی نہیں مستقبل ہے. ارشد قریشی اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ.